सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर अहमद यार खान की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है बहन जो बदनाम हुई। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगवा और कत्ल जैसे संगीन और घिनौने जराइम के इर्तकाब के लिए एक ख़ास किस्म की ज़हानत और फ़हमो फ़रासत की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ जराइम पेशा लोग बल्कि उनके उस्तादों में पाई जाती है। जुर्म तो हर कोई कर सकता है, किसी को कत्ल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। असल उस्तादी ये होती है कि आप पकड़े ना जाएं, कोई सुराग न छोड़ें, मगर हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं। संगीन जराइम का इर्तकाब जब जज्बात से मगलूब होकर कोई आम आदमी करता है तो उसके पसे मंजर में एक कहानी होती है। वो हजार कोशिश करे लाशऊरी तौर पर सुराग छोड़ ही जाता है। वो जब पकड़ा जाता है तो जुर्म के पसे मंजर की कहानी सनसनीखेज और इबरतनाक ड्रामा बन जाती है। वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, अनाड़ियों ने जज्बात और इश्ताल के जेर असर की थी। फिर इसमें इंतकामी तौर पर भी एक वारदात शामिल हो गई और ये एक नाकाबिले फरामोश ड्रामाई कहानी बन गई। वो एक बड़ा कस्बा था, मैं उसके थाने का इंचार्ज था। एक शादीशुदा जवान आदमी लापता हो गया। वो अपने माँ बाप से अलग अपनी बीवी के साथ रहता था। उनका एक दूध पीता बच्चा था। थाने में लापता आदमी का बाप और मोहल्ले के दो आदमी रिपोर्ट देने आए थे। लापता आदमी का नाम नसीर था। उसने अपनी बीवी से कहा था कि वो एक गांव जाएगा और दोपहर तक वापस आ जाएगा और फिर आकर दुकान खोलेगा। उसका कारोबार लकड़ी के फर्नीचर का था। वो फर्नीचर दो कारीगरों से बनवा कर दुकान में रखा करता था। उसने अपनी बीवी को उस गांव का नाम नहीं बताया था जहां उसे जाना था। वो वापस ना आया, रात को भी ना आया। अगला दिन भी गुजर गया, फिर रात भी गुजर गई। 2 दिन और गुजर गए तो ये लोग थाने में आ गए। मैंने उनसे पूछा कि वो पहले भी कभी इस तरह गया है कि जल्दी आने का कह गया हो और ज्यादा दिनों के बाद आया हो। नसीर के बाप ने बताया कि कभी-कभी वो देहाती इलाके में शीशम के दरख्त खरीदने के लिए जाया करता था। इस काम में उसे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगा करते थे। दरख्त खरीदने का सिलसिला यूं था कि लकड़ी का फर्नीचर, चारपाइयों और पलंगों के पाए बनाने वाले लोग देहात में जाकर खड़े दरख्त खरीदा करते थे। ये दरख्त देहातियों की जाती मलकियत होते थे। जिस खेत में दरख्त हो वो खेत वाले का होता था। एक आदमी एक वक्त में 2 या 3 दरख्त खरीदा करता था। देहात में दरख्त काटने वाले आदमी मिल जाते थे। उनके तने और टहन मौजू टुकड़ों में काट कर बैलगाड़ियों पर लाद देते थे। मैं नसीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कुछ हैरान हुआ, जिसकी एक वजह यह थी कि लापता हो जाने वाले फर्द को लोग पहले खुद तलाश करते हैं और कई दिन जाया करके पुलिस को रिपोर्ट देते हैं। दूसरी वजह यह थी कि अगर नसीर देहात में दरख्त खरीदने के लिए अक्सर जाता रहता था और 2-3 दिन वापस नहीं आता था, तो उन्होंने अब क्यों फर्ज कर लिया है कि वो लापता है। मैंने उनसे इस ज़मन में बात की तो उन्होंने ज़्यादा इंतज़ार ना करने की ये वजह बताई कि नसीर बीवी से कह गया था कि गांव जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा और बाकी दिन दुकान में बैठूंगा। उन्होंने ये वजह भी बताई कि 6-7 माह पहले एक आदमी लापता हो गया था। घर वाले अपने तौर पर उसे ढूंढते रहे थे और उन्होंने 15 दिनों के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उस वक्त तक गुमशुदा आदमी की लाश की सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। ये तफ्तीश भी मैंने ही की थी और मैंने ही कहा था कि अगर उस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जल्दी मिल जाती तो शायद मैं उसे कत्ल होने से पहले ही ढूंढ निकालता। मैं उनके जवाब से मुतमईन ना हुआ। उनके साथ बहुत बातें हुई। मुझे शक होने लगा कि ये कोई खतरा महसूस कर रहे हैं जिसमें नसीर घिर गया है। ये इन लोगों की हमाकत थी कि मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने आखिर तंग आकर उन्हें कहा कि तुम लोग डॉक्टर या थानेदार से कुछ छुपाओगे तो अपना नुकसान करोगे और जब तक अपने तमाम शकूक मेरे आगे नहीं रखोगे मैं कुछ नहीं समझ सकूंगा। और मैं इस बिना पर रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करूंगा कि नसीर कारोबार के सिलसिले में गया है। जवान आदमी है, वापस आ जाएगा। दोनों आदमियों ने नसीर के बाप की तरफ देखा। बाप ने सर झुका लिया। दोनों आदमियों ने उसे कहा कि अपना शक बता दो। बाप अनपढ़ आदमी था, उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसके चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि उसकी बहू या बेटी का भी कुछ ताल्लुक है, जिसे बयान करने से ये झिझक रहा है।
میرے بیٹے یعنی نصیر کی عمر کا ایک آدمی ہے، مجھے اس پر شک ہے، باپ نے رک رک کر کہا۔ اس نے میرے بیٹے کو غائب کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پوری بات سناؤ اور کھل کر سناؤ، وہ آدمی کون ہے اور اس نے نصیر کو کیوں غائب کیا ہے، ساری بات سناؤ۔ بات یہ سامنے آئی کہ راجپوت خاندان کا ایک جوان آدمی جس کا نام نادر علی تھا، نصیر کی بیوی کا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا۔ نصیر کی بیوی بھی اسے اپنا بھائی کہا کرتی تھی۔ نادر علی نصیر کی موجودگی میں بھی ان کے گھر بیٹھا رہتا تھا اور نصیر کی غیر حاضری میں بھی وہاں جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے تھے، لیکن لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ لوگ خسر پسر کرتے تھے کہ ان کے تعلقات بہن بھائی والے نہیں ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتانا ضرور سمجھتا ہوں۔ اس وقت تک جب ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب اور فیشن سے پاک تھا، منہ بولے بہن بھائی کا رواج عام تھا۔ بعض جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کا آپس میں خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کو بہن بھائی کہہ کر سگے بہن بھائیوں جیسا انداز اختیار کر لیتے تھے اور ثابت کر دیتے تھے کہ ان کی محبت بہن بھائی والی ہے۔ اب تو منہ بولے بہن بھائی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ نئی تہذیب ہمیں اس اخلاقی پستی تک لے آئی ہے کہ بعض مغرب زدہ امیر زادے اپنی بہنوں کا تعارف اپنے دوستوں سے کراتے اور بہنوں کا تبادلہ کر لیا کرتے ہیں۔ نصیر کی بیوی اور نادر علی منہ بولے بہن بھائی تھے، لیکن ان لوگوں کو ان پر شک تھا۔ میں نے نصیر کے باپ پر اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں پر بہت جرا کی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہیں صرف شک ہے یا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے۔ میں ان کی باتوں سے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ انہیں کچھ اور لوگوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ انسان کا کچھ بھروسہ نہیں، پولیس کو اطلاع دے دو۔ میں نے جب نادر علی کے متعلق پوچھا تو مجھے بھی شک ہونے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ نادر علی امیر زمیندار کا بیٹا ہے، اس کے باپ کی بہت ساری زمین ہے اور نادر علی 3 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے اور اس کا باپ مر چکا ہے۔ خود سر اور دلیر ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، بیوی صرف 1 سال بعد مر گئی۔ اسے مرے 2 سال گزرے ہیں مگر نادر علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے ماں بہنوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ 2 سال گزر گئے تھے جب اس کی بیوی زندہ تھی، اس وقت بھی اس نے نصیر کی بیوی کو بہن بنا رکھا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد نصیر کے گھر زیادہ جانے لگا۔ دونوں عیدوں پر وہ سب کے سامنے نصیر کی بیوی کے لیے کپڑوں کا جوڑا لے جایا کرتا تھا۔ نصیر نے یعنی اس کے باپ کے کہنے کے مطابق نادر علی کے اپنے گھر آنے جانے پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ایسی اور بھی کئی ایک تفصیلات معلوم کر کے مجھے بھی شک ہونے لگا کہ نادر علی بہن بھائی کے رشتے کو پردے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مجھے نادر علی اور نصیر کی بیوی کے درمیان کوئی مشترک چیز نظر نہیں آتی۔ نادر علی راجپوت تھا، امیر زادہ تھا اور لاڈ پیار سے بگڑا ہوا۔ نصیر کی بیوی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ نصیر کے گھر وہ خوشحال تھی، لیکن یہ درمیانے درجے کا گھرانہ تھا۔ نصیر نے اپنے آپ کو مغل کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زمانہ ذات پات کا سخت پابند تھا۔ مزدور کلاس کی لڑکی کے ساتھ اونچی ذات کے امیر زادے کے تعلقات ناجائز ہو سکتے تھے اور ہوتے بھی تھے، بہن بھائی والا پیار نہیں ہو سکتا تھا۔ نصیر کا باپ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے اس شک کا اظہار بھی کیا کہ نصیر جب درختوں کی خریداری کے لیے جایا کرتا ہے تو اس کے پاس خاصی رقم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے رقم کے لالچ میں اسے قتل کر دیا ہو، لیکن وہ زیادہ تر شک نادر علی پر کر رہے تھے۔ کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نصیر جس روز گھر سے گیا، اس روز نادر علی بھی کہیں چلا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ اس روز شہر سے باہر چلا گیا تھا، ان تینوں میں سے ایک نے کہا۔ وہ پرسوں غائب ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ ہم نے 2 معزز آدمی ساتھ لیے اور نادر علی کے گھر گئے، اسے بتایا کہ نصیر گھر سے غائب ہے۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ وہ بچہ تو نہیں، آ جائے گا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہا تھا، ٹال مٹول کر رہا تھا۔ آخر ایک معزز بزرگ نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ بات ٹھیک نہیں، تمہارا باپ بڑا شریف اور عزت دار آدمی تھا، ہمیں درِ پردہ بتا دو، ہم پولیس کو نہیں بتائیں گے۔ وہ حیران سا ہو کے ہم سب کو دیکھنے لگا۔ بزرگ نے اور صاف الفاظ میں کہا کہ تم نے نصیر کی بیوی کی خاطر نصیر کو غائب کر دیا ہے، اپنی ذات کی عزت رکھو۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تم لوگ مجھ پر اس عورت کے متعلق شک کر رہے ہو جو میری بہن ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کے خاوند کو غائب کر دیا ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں
کہ تم بہت امیر کبیر ہو، مگر ہم تمہاری برادری کے بزرگ ہیں۔ ہم اپنی برادری اور اپنی ذات کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ راجپوت برادری کے سب لوگ تمہیں شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں مانو گے تو یہ لوگ پولیس میں تمہارا نام مشتبوں میں لکھوا دیں گے۔ نادر علی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ نصیر کون کون سے گاؤں جایا کرتا ہے۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور اسے لے کر واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ تینوں آدمی ذہین معلوم نہیں ہوتے تھے، ان پر تھانے کا ڈر بھی سوار تھا، اور جوان آدمی کا لاپتہ ہو جانا بھی ان کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ میری ضرورت یہ تھی کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل فراہم کرتے، مگر وہ تو جیسے اس کوشش میں تھے کہ جو کچھ بھی مجھ سے چھپا سکتے ہیں چھپا لیں۔ میرے فرائض ایسے تھے کہ میں انہیں ٹال نہیں سکتا تھا، حالانکہ ٹالنے بلکہ جان چھڑانے کا جواز موجود تھا۔ انہوں نے جب نادر علی کی بات سنائی اور بتایا کہ وہ کہیں چلا گیا ہے، تو میں نے ذہن میں یہ شک نوٹ کر لیا تھا کہ یہ شخص اس واردات میں ملوث ہے۔ اسے امید ہوگی کہ نصیر کو غائب کرنے کا شک اس پر نہیں کیا جائے گا، مگر اس کی برادری کے بزرگوں نے اسی کو جا پکڑا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا نام مشتبوں میں لکھوا دیا جائے گا۔ نادر علی عادی مجرم تو تھا نہیں کہ وہ جرم کے بعد کی بھی سوچ سکتا۔ اس نے جب دیکھا کہ سب سے پہلا شک اسی پر کیا گیا ہے، تو وہ یہ کہہ کر بھاگ نکلا کہ وہ نصیر کو لے کر واپس آئے گا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے جوانی کی عمر میں دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ نصیر کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نصیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے غائب کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نصیر کی بیوی بھی اس کے جرم میں شامل ہو۔ اگر نادر علی باقاعدہ پلان کے تحت بھاگا تھا، تو نصیر کی بیوی کو بھی نادر علی کے پیچھے گھر سے غائب ہونا اور اس سے جا ملنا تھا۔ یہ میری قیاس آرائیاں تھیں۔ اگر ان دونوں نے یہی اسکیم بنائی تھی تو یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی۔ انہیں گرفتار ہونا اور سزا پانا تھا۔ یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جنسیت ایسا جذبہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ انسان حیوان بن جاتا اور عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ حیوان ایک مادہ پر ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے ہیں، یہی حال انسان کا ہو جاتا ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یہی حال نصیر کی بیوی اور نادر علی کا ہوا ہے، اور وہ انسانی عقل کی سطح سے بہت نیچے اتر آئے ہیں۔ ان کی شادی نصیر کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کی غیر حاضری میں بھی ان کی شادی ممکن نہیں تھی، کیونکہ دونوں کی ذاتوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قصبے میں راجپوت برادری اپنے قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کرواتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جوں ہی برادری کو پتہ چلا کہ نادر علی پر شک کیا جا رہا ہے، تو وہ بزرگ فوراً اس کے ہاں جا دھمکے اور اسے کہا کہ وہ نصیر کے متعلق صاف بتا دے، ورنہ پولیس کو بتا دیا جائے گا۔ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ ان دونوں نے بھاگنے کی اسکیم بنائی ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جذبات میں آ کر لوگ جو جرم کرتے ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ کہانیاں بن جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ میں نے کیس رجسٹر کر لیا، کاغذی کاروائی مکمل کر لی، اور نصیر کے باپ سے پوچھا کہ نصیر اکثر کہاں درخت خریدنے جایا کرتا تھا۔ اس نے 3 گاؤں کے نام بتائے۔ یہ بہت دور نہیں تھے، میرے ہی تھانے کے گاؤں تھے، کوئی 3 میل دور تھا، کوئی 4 میل۔ وہاں درختوں کی بہتات تھی جو لوگوں کی ذاتی ملکیت تھے۔ میں نے نصیر کے باپ اور اس کے ساتھیوں کو چند ایک ضروری ہدایات دے کر فارغ کر دیا، اور پہلی کاروائی یہ کی کہ اپنے اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کام سونپا کہ وہ الگ الگ ان گاؤں میں جائیں اور معلوم کریں کہ نصیر درخت لینے آیا تھا یا نہیں۔ میں نے انہیں یہ شک بتایا کہ نصیر کے پاس رقم ہوگی جس کے لالچ میں شاید اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ بہرحال اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ انہیں نصیر کا سراغ کس طرح سے لگانا ہے۔ وہاں ان کی مدد کے لیے نمبردار اور چوکیدار وغیرہ موجود تھے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے متعلقہ افراد کے متعلق معلومات فراہم کرنے والی مشینری چلا دی۔ میں آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ انسانی مشینری ہوتی ہے، جسے آپ پولیس کی آنکھیں اور کان کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں 1 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ہر دل عزیز، ملنسار اور ہر کسی کے کام آنے والے سمجھتے ہیں۔ وہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی ہر بات سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ سرکاری مخبر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اس مشینری کو متحرک کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتظام یہ کیا کہ نصیر کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ میں نصیر کی بیوی کی نقل و حرکت دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ رات کو نادر علی اس کے ہاں آئے گا یا یہ عورت کہیں جائے گی۔
दूसरे दिन मुझे खासी रिपोर्टें मिल चुकी थीं। नसीर की बीवी और नादिर अली के मुतालिक उन्हीं बातों की तस्दीक हुई कि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो मुंह बोले बहन भाई हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात मशकूक हैं। और बाज़ औरतें कहती हैं कि इस जवान लड़की ने 2 खाविंद रखे हुए हैं। नादिर अली के मुतालिक नई बात यह मालूम हुई कि नसीर की बीवी के साथ बदनाम होने की वजह से बरादरी में उसे कोई घराना अपनी लड़की देने को तैयार नहीं। उसकी पहली बीवी जब जिंदा थी तो भी वो नसीर के घर इसी तरह घुसा रहता था। नादिर अली की बीवी के माँ बाप से पता चला कि उन्हें नादिर अली से कोई शिकायत नहीं थी। ना ही उनकी बेटी ने कभी कोई शिकायत की थी कि नादिर अली उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो कहा करती थी कि लोगों ने नादिर अली को बदनाम कर रखा है। उसकी और नसीर की बीवी के ताल्लुकात बहन भाई वाले थे। ये रिपोर्ट मेरे लिए अजीब थी। बीवी ऐसी चीज है कि और कोई शक करे ना करे, बीवी सबसे पहले अपने खामिन पर शक किया करती है। अगर नादिर अली के बीवी ने उस पर शक नहीं किया था, तो इसका मतलब यही हो सकता था कि नादिर अली और नसीर की बीवी का ताल्लुक बहन भाई वाला है। यह भी हो सकता था कि नादिर अली की बीवी बहुत सादा तबीयत की हो और नादिर अली और नसीर की बीवी बहुत चालाक हो। मुझे बहरहाल किसी भी इत्तला को महज सुनकर सच नहीं मानना था। मैंने अपने मुखबरों से कहा कि मुझे ये मालूम करके दें कि नादिर अली की बीवी किस बीमारी से मरी थी और उसका इलाज किसने किया था। मैं देखना चाहता था कि उसकी मौत में नादिर अली का ही हाथ ना हो। एएसआई और हेड कांस्टेबल देहात से वापस आ गए और ये मायूस कुन खबर लाए कि नसीर किसी भी गांव में नहीं गया। मैंने नादिर अली के घर पर भी नजर रखने का इंतजाम कर रखा था। वहां से इत्तला मिली कि नादिर अली घर नहीं आया। ये उसकी गैर हाजिरी का तीसरा दिन था। मैंने सोचा कि नसीर की बीवी के पांव उखाड़े जाएं ताकि वो अपने बचाव या फरार के लिए कोई हरकत करने पर मजबूर हो जाए। मैं शाम के बाद उसके घर गया। मैं वर्दी में नहीं था। उसके घर चंद एक औरतें बैठी हुई थी। मैंने नसीर की बीवी से कहा कि वो औरतों से कहे कि उसके खामिन के मुतल्लिक थानेदार कुछ पूछने आया है। सब चली जाएं। वो चली गईं तो मैंने अंदर से चिटखनी चढ़ाकर उस जवां साल औरत को बिठा लिया। वो कोई ऐसी खूबसूरत तो नहीं थी कि मैं उसे देखकर चौंक जाता। उसका रंग सफेदी माइल गंदुमी था। नक्श अच्छे थे। अलबत्ता उसके जिस्म की साख्त में कशिश थी। कद बहुत अच्छा था। मैंने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ देखने से कोई राय कायम न कर सका। तुम्हें भी शक है कि तुम्हारे खामिन को कत्ल कर दिया गया है? मैंने किसी तमहीद के बगैर पूछा। कत्ल? उसके मुंह से जैसे सिसकी निकली हो। हकलाई हुई आवाज में बोली, अल्लाह ना करे, आपने ये क्यों पूछा है? आपको कुछ पता चला है? उसकी घबराहट बनावटी मालूम नहीं हुई थी। मैं उसे जवाब देने के बजाय सोच में पड़ गया था। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रखकर झंझोड़ा। आप चुप क्यों हो गए हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वो कुछ और कहने लगी थी कि उसने हिचकी ली और उसके आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि वो कत्ल पर तड़प उठी है और उसकी हालत गैर हो गई है, तो मैंने उसे कत्ल पर ही पिन डाउन किए रखा। मैं उसे ये तासुर देता रहा कि हो सकता है कि उसका खामिन कत्ल हो गया हो। इसके साथ ही मैं उसका रद्द-ए-अमल देखता रहा। रद्द-ए-अमल तो उसका साफ नजर आ रहा था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इस रद्द-ए-अमल में बनावट कितनी है। मुझे बनावट नजर नहीं आ रही थी। उन्हें किसने कत्ल किया होगा? उसने तड़पते हुए पूछा। नादिर अली ने। अब उसका रद्द-ए-अमल देखने वाला था। उसका रंग लाश की तरह हो गया, मुंह खुल गया और आंखें ठहर गईं। ये हैरत का और शदीद सदमे का तासुर था। उस पर जैसे गशी तारी होने लगी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं सर हिलाया और उसके होंठों से सरगोशी निकली। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने पूछा। क्या नादिर अली इतना दलेर नहीं? वो बहुत दलेर है, उसने कहा। भाई अपनी बहन को अपने हाथों बेवा नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। वो है कहाँ? मैंने पूछा। नादिर अली कहाँ है? 3 रोज से मेरे पास तो नहीं आया, उसने जवाब दिया। मैं कल उसके घर गई थी। वो घर किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। उसने मेरे घुटनों पर दोनों हाथ रखकर मुझे जोर से झंझोड़ा और बोली, आपको अपने अल्लाह का वास्ता है, मुझे बता दें कि मेरा खाविन कत्ल हो गया है और आपने ये क्यों कहा है कि उसे नादिर अली ने कत्ल कर दिया है? और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि मुझे सच्ची बात बता दो। मैंने कहा, मैं बेशक थानेदार हूं, लेकिन मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि मुझे शक जिस पर हो उसे पकड़ कर ले जाऊं। मैं उसके उलट भी काम कर सकता हूं। तुम्हारे दिल में जो कुछ है मुझे बता दो, फिर देखना मैं किस तरह तुम्हारी मदद करता हूं। मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं, उसने झुंझुला कर कहा।
میں جو پوچھتی ہوں آپ وہ بتائیں۔ اس کے متعلق یقین نہیں کہ نصیر قتل ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے باپ نے شک کا اظہار کیا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تم نے انہیں کیا بتایا تھا؟ وہ مجھے یہی کہہ کر نکل گئے تھے کہ گاؤں جا رہا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سے گاؤں جا رہے ہیں۔ تمہیں نادر علی کب ملا تھا؟ جس دن وہ یعنی نصیر گئے، اس سے اگلے روز آیا تھا۔ اس نے جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، یہ کس نے کہا ہے کہ نادر علی نے انہیں قتل کیا ہے؟ میں نے واضح کر دینا بہتر سمجھا۔ میں نے کہا، تم نے نادر علی کو منہ بولا بھائی بنا رکھا ہے، لیکن تم دونوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اور تمہارا باپ ایک نہیں۔ شک کرنے والے کسی وجہ سے شک کرتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی نئی بات نہیں بتا رہے۔ اس نے کہا، باتیں بنانے والی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھ پر تو وہ شک کرتی ہیں۔ میں ان کی سچی باتیں ان کے منہ پر بتا سکتی ہوں۔ آپ جو جی چاہے سمجھ لیں۔ میں آپ کو کیسے یقین دلا سکتی ہوں کہ میں اور نادر بہن بھائی ہیں؟ اس کے پاس اپنی پاک بازی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاک باز نہیں، اور یہ میرا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اس کا چال چلن اچھا ہے یا برا۔ میں کوئی سراغ لینے آیا تھا، اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا نصیر کو نادر علی نے غائب کیا ہے۔ اگر اسی نے کیا ہے تو نصیر کی بیوی کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ نصیر کی بیوی اپنی زبان سے اقبال جرم نہیں کرے گی۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایسے حالات پیدا کرنے تھے کہ وہ اپنی زبان سے بول اٹھے، یا مجھے اتنی شہادت اور ثبوت اکٹھا کرنا تھا کہ اس کے اقبال جرم کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میں نہایت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ غمزدہ ضرور تھی، مگر خوفزدہ نظر نہیں آتی تھی۔ نادر علی کی بیوی کو مرے 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے کہا۔ وہ جوانی کی عمر میں ہے، اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر رہا ہے؟ نصیر کی بیوی نے کہا، اس کی ماں سے پوچھ لیں، اس کی بہنوں سے پوچھ لیں، پھر اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، نصیر کی بیوی نے جواب دیا۔ بیوی 1 سال بعد مر گئی۔ 1 سال تک تو بیوی دلہن ہی ہوتی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے نادر بھی مر گیا ہو۔ اس کے غم کو اس کی سگی بہنیں جانتی ہیں، یا ان سے زیادہ میں جانتی ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر جس طرح رویا کرتا تھا، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھے وہ سگی بہنوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اپنے غم مجھے بتایا کرتا ہے۔ میں اس کی دوسری شادی فوراً کرانا چاہتی تھی، لیکن وہ پہلی بیوی کو ہی نہیں بھولتا تھا۔ اس نے 6 7 مہینے دوسری شادی سے انکار میں گزار دیے۔ میں اور میرا خاوند اسے آہستہ آہستہ اس بات پر لے آئے کہ وہ شادی کر لے۔ اس کی برادری میں 2 لڑکیاں تھیں۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ اونچی ذات کی برادری ہے۔ میں نادر کے رشتے کے لیے کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ نادر نے مجھے بتایا کہ اسے دونوں میں سے کون سی لڑکی پسند ہے۔ میں نے نادر کی بہنوں کو بتایا، انہوں نے اور نادر کی ماں نے رشتے کی بات چلائی۔ لڑکی والوں نے ہاں بھی نہ کہی اور نہ بھی نہ کہی۔ یہی امید تھی کہ وہ رشتہ دے دیں گے۔ معلوم نہیں وہ کیوں وعدے پر ہی ٹال رہے تھے، حالانکہ نادر اتنا زیادہ جائیداد کا مالک ہے۔ 8 9 مہینوں بعد لڑکی والوں نے لڑکی کسی اور کو دے دی۔ دوسری لڑکی بھی خوبصورت تھی۔ نادر نے کہہ دیا کہ وہ اسے قبول کر لے گا۔ وہاں اس کی ماں بہنوں نے بات چلائی تو وہاں بھی وعدے ہونے لگے۔ لڑکی والے خود تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے دوسروں کے کانوں میں یہ ڈال دی کہ لڑکا بہت بدنام ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات نادر کی ماں بہنوں تک پہنچا دی۔ نادر کو معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے اور میرے خاوند سے کہا کہ وہ باہر سے راجپوت بیوی لے آئے گا۔ نادر میری وجہ سے بدنام ہوا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا۔ وہ یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب 2 گھرانوں نے نادر کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو میں خود نادر کی ماں کے پاس اور اس کی بہنوں کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ میری وجہ سے نادر بدنام ہوا ہے۔ میں اسے کہوں گی کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے، آپ بھی اسے کہیں کہ میرے ساتھ تعلق توڑ لے۔ اسی شام نادر یہاں آیا تو اس نے غصے میں مجھے بہت کچھ کہہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ تم عورت ہو اور اپنے آپ کو چھوٹی ذات کی بھی سمجھتی ہو، اس لیے تم ڈر گئی ہو۔ ڈر کر مجھ پر گھر کے دروازے بند کر دو گی تو لوگ تمہیں پھر بھی بدنام کریں گے۔ تمہاری نیت پاک ہے، کسی سے نہ ڈرو۔ مجھے اگر آشنائی کرنی ہوتی تو میرے پاس دولت ہے، میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر سکتا ہوں۔ میرا خاوند گھر پر ہی تھا۔ نادر نے اس کے سامنے ساری باتیں کی، اور اس نے کہا کہ وہ شادی کر کے دکھائے گا۔ نادر کی برادری کے بزرگوں نے میرے خاوند کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو قابو میں رکھو۔ نادر کو پتا چلا تو اس نے ان بزرگوں کے ساتھ جا ٹکر لی۔ ہم میاں بیوی بہت پریشان ہوئے۔ ہم چھوٹی ذات کے لوگ راجپوتوں سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔
نادر ہماری حفاظت کرتا رہا۔ میرا خامن دیہات میں درخت خریدنے جایا کرتا ہے۔ اس طرح اس کے تعلقات بعض اچھے لوگوں کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ اس نے ایک گاؤں میں ایک راجپوت گھرانہ دیکھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو بھی دیکھا، بہت خوبصورت اور کنواری لڑکی ہے۔ لڑکی کے باپ کے ساتھ میرے خامن کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ ایک ملاقات میں میرے خامن نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر رہا ہے۔ باپ نے بتایا کہ یہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے وہ اسے بڑے اچھے گھرانے میں دینا چاہتا ہے۔ میرے خامن نے اسے کہا کہ شہر میں ایک راجپوت جوان ہے جس کی بہت ساری زمین اور جائیداد ہے۔ میرے خامن نے لڑکی کے باپ کو نادر کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ نادر کے باپ کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ نادر کو لڑکی دے دے گا۔ میرے خامن نے میرے ساتھ بات کی، ہم نے نادر کو بتایا۔ نادر نے مجھے کہا کہ میں اس گاؤں جا کر لڑکی کو دیکھوں۔ خامن مجھے وہاں لے گیا، میں نے لڑکی دیکھی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ لڑکی نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے اسے میرا اس کے گھر آنا اچھا نہیں لگا۔ لڑکی کی ماں نے میری اور میرے خامن کی بہت خاطر تواضع کی، اور اس نے کہا کہ ایک جگہ لڑکی کی بات ہو رہی تھی، پہلے انہیں ٹال لیں، پھر رشتہ نادر کو دیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے لڑکی کا رشتہ دے دیا ہے۔ میرا خامن وہاں جاتا رہتا ہے، اب نادر کی ماں اور بہنوں کو وہاں جانا ہے، لیکن یہ میرا خامن بتائے گا کہ کب جائیں۔ اب بھی میرا خامن اسی گاؤں کو گیا ہے۔ اس نے مجھے رات کو بتایا تھا کہ وہ گاؤں جائے گا۔ گاؤں سے مراد یہی گاؤں تھا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں نے اسے رات کے لیے روک لیا ہوگا اور اگلے دن وہ دوسرے گاؤں کی طرف درخت دیکھنے کے لیے نکل گیا ہوگا۔ اس نے جب اس گاؤں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ پہلے مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں بھی گیا تھا۔ مجھے اب اس گاؤں سے بھی معلوم کروانا تھا کہ نصیر وہاں گیا تھا یا نہیں۔ یہ گاؤں میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسے اس گاؤں والوں نے غائب کر دیا ہوگا۔ مجھے کچھ ایسے بھی نظر آنے لگا کہ لڑکی کا باپ نصیر کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں کہیں اور لے گیا ہوگا اور نصیر خود ہی واپس آ جائے گا۔ مگر نادر علی کا کہیں غائب ہو جانا مجھے شکوک میں ڈال رہا تھا۔ نصیر کی بیوی سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اپنے طریقے سے یقین کر لیا تھا کہ یہ عورت اخلاق کی کچی نہیں۔ میں اسے وسوسوں میں ڈال کر تھانے چلا گیا۔ اس کے گھر پر نظر رکھنے کا جو میں نے انتظام کر رکھا تھا اسے اور زیادہ چوکنا کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ نادر علی رات کو چوری چھپے یہاں آئے گا یا نصیر کی بیوی یہاں سے نکل جائے گی۔ یہ امکان بھی میرے ذہن میں موجود رہا کہ نصیر راہزنوں کا شکار ہو گیا ہوگا۔ ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں سے مجھے اطلاع ملنی چاہیے تھی کہ فلاں جگہ ایک لاش پڑی ہے۔ میں اس اطلاع کا بھی انتظار کرتا رہا۔ رات کو اسی واردات کے متعلق سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے ایک آدمی اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لانے کے لیے بھیجا جہاں نصیر نادر علی کے رشتے کی بات چلا رہا تھا۔ تھانے سے وہ گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ارد گرد کی زمین مٹی کے ٹیلوں اور پتھریلی ٹیکریوں والی تھی، غیر آباد اور ویران علاقہ زیادہ تھا۔ صرف اس گاؤں کے نمبردار کو بلانا کوئی ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ باقی 3 گاؤں کے نمبرداروں کو بھی بلاؤں گا۔ ان سے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ نصیر ان کے گاؤں میں گیا تھا یا نہیں۔ اس کے علاوہ انہیں یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے اپنے گاؤں کے ارد گرد ویرانوں میں دیکھیں، شاید کوئی لاش گدوں اور درندوں کی کھائی ہوئی کہیں پڑی ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا۔ مجھ سے پہلے میرے تھانے کے دیہاتی علاقے میں ایک شہری بابو شکار کھیلنے گیا تھا۔ اس نے کسی دیہاتی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی۔ 10ویں روز پولیس کو ایک غار میں اس کی ہڈیاں اور بندوق ملی تھی۔ مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ نصیر بھی کسی گاؤں میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھا ہو۔ صبح سے ہی مخبر اور خوشامدی قسم کے 2 3 شہری جو صبح سویرے تھانے میں آ کر تھانے دار کو سلام کرنا عبادت سمجھتے تھے، آنا شروع ہو گئے۔ نصیر بھی نہیں آیا تھا اور نادر علی بھی نہیں آیا۔ نصیر کی بیوی کے متعلق کوئی نئی اطلاع نہیں ملی۔ میں دوسرے کیسوں اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر سے ذرا پہلے نمبردار آ گیا۔ نمبرداروں کے متعلق میں اپنی کہانیوں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے گاؤں بلکہ علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں سے بھی باخبر رہتے تھے، بڑے کام کی مخبری کرتے تھے، مگر جسے بچانا چاہتے اسے بچا بھی لیا کرتے تھے، اور اگر ضرورت محسوس کرتے تو جھوٹ بھی بول دیا کرتے تھے۔ میں نے اس کا انتظام کر رکھا تھا کہ پولیس کے مخبروں کو نمبردار جانتے تھے اور وہ انہیں بھی اپنے مفاد کے مطابق استعمال کر لیا کرتے تھے۔ میں نے ایک مخبر ہر نمبردار کے ساتھ ایسا لگا رکھا تھا جس کا نمبردار کو علم نہیں ہوتا تھا۔ یہ میری کوئی غیر معمولی عقل مندی نہیں تھی۔ اکثر تھانے داروں کے اپنے کچھ ذاتی مخبر بھی ہوتے ہیں۔
جو मुखबिरों की मुखबरी करते हैं, थानेदार उन पर खसूसी इनायात करते हैं। मैंने लड़की वाले गांव के नंबरदार को बुलाया तो उसे पता चले बगैर वहां के एक और आदमी को भी इस हिदायत के साथ बुला लिया कि उसे नंबरदार ना देख सके। नंबरदार आ गया और उससे थोड़ी देर बाद अपना आदमी दूसरी तरफ से थाने में आया और कांस्टेबलों के पास जा बैठा। मैंने नंबरदार से नसीर के मुतल्लिक पूछा। नंबरदार ने कहा कि वो उसे नहीं जानता। मैंने नसीर के बाप का बताया हुआ हुलिया नंबरदार को बताकर पूछा कि फलां दिन ये आदमी उसके गांव गया था। उसने लड़की के बाप का नाम बताकर कहा कि ये आदमी उसके घर गया था, रात वहीं ठहरा था और सुबह चला गया था। वो साइकिल पर गया था। मैंने नंबरदार से पूछा कि ये आदमी उस घर से किसी शहरी के लिए रिश्ता मांग रहा था। हाँ, नंबरदार ने जवाब दिया, वो सरवरी के रिश्ते के लिए वहां जाता है। बात तकरीबन पक्की हो चुकी है। उस लड़की का नाम सरवरी था। मैंने नंबरदार से बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने यही कुछ बताया जो वो बता चुका था। मैंने उसे इधर उधर कर दिया और उसके गांव के अपने आदमी को बुलाया। उससे यही पूछा जो नंबरदार से पूछा था। उसने तफसील से रिपोर्ट दी। ये याद रखें कि किसी छोटे गांव में किसी के घर मेहमान जाए तो सारे गांव को पता चल जाता है। ये आदमी यानी नसीर हमारे गांव में सरवरी के घर कभी कभी आता है। उसने बताया, उस रोज भी आया था। वो साइकिल पर था, रात वहीं ठहरा, सुबह वहां से गया। रिश्ता पक्का हो चुका है। सरवरी के बाप ने तो पक्का कर दिया है, लेकिन लड़की मुश्किल से मानेगी। उसने जवाब दिया, हो सकता है कि लड़की बारात आने से पहले ही गायब हो जाए। मुझे लड़की के रिश्ते के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था। बात दिलचस्प मालूम होती थी, इसलिए मैंने तफरी तबाह के लिए अपने उस आदमी से पूछा कि सरवरी क्यों नहीं मानेगी और वो किसके साथ गायब हो जाएगी। हमारे गांव में राजपूत जात का एक खूबरू और जवान आदमी है। उसने बताया कि जमींदारे के लिहाज से खुशहाल है, लेकिन बड़ा जाबर आदमी है। नामी गरामी वारदातिये और 10 नंबरिये उसके दोस्त हैं। उसके आगे कोई सर नहीं उठाता। नंबरदार उसी की बरादरी का है और नंबरदार की और उसकी गहरी दोस्ती है। उसका नाम फैज है। सरवरी और फैज का याराना इतना गहरा है कि हीर रांझे का क्या होगा। फैज शादीशुदा है, लेकिन उसने अपनी बीवी को नहीं बचाया। बीवी मैके में बैठी है। सरवरी ने कह रखा है कि फैज के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। फैज सरवरी के बाप से रिश्ता मांग चुका है, लेकिन बाप रिश्ता नहीं दे रहा। वो भी राजपूत ही है। बहुत शरीफ आदमी है। उसके 2 बेटे हैं जो सरवरी से छोटे हैं। एक की उम्र 18 साल के लगभग है और दूसरे के 15-16 साल। अपने बाप की तरह दोनों शरीफ हैं। फैज ने सरवरी के बाप से कह रखा है कि सरवरी उसी के घर आबाद होगी, कोई और उसे नहीं ले जा सकेगा। बरादरी का भी कोई आदमी फैज को नहीं रोक सकता। सब जानते हैं कि वो सरवरी को गायब कर सकता है। सरवरी खुद ही गायब होने को तैयार है। अब ये शहरी आदमी यानी नसीर सरवरी के रिश्ते के लिए आता है। सुना है बात पक्की हो गई है। अब लड़के की माँ दिन मुकर्रर करने आएगी। सारा गांव देख रहा है कि इस शादी का अंजाम क्या होगा। इससे पहले गांव के एक लड़के के साथ रिश्ता तय हो गया था। जिस रोज शादी का दिन मुकर्रर हुआ, उस शाम लड़का शाम तक गांव में नजर न आया। शाम के बाद लालटेन उठाकर गांव वाले तलाश में निकले। वो गांव से थोड़ी दूर वीराने में बेहोश पड़ा पाया गया। गांव में उठाकर लाया गया, होश में आया, लेकिन बताता नहीं था कि उसे क्या हुआ था। बार बार यही कहता था कि सरवरी के साथ शादी नहीं करूंगा। मुकर्रर किया हुआ दिन मनसूख कर दिया गया। लड़का कई दिन आहिस्ता आहिस्ता चलता फिरता रहा। बाज लोग कहते थे कि फैज ने या सरवरी ने किसी ऐसे आमिल या पीर फकीर से जिसके कब्जे में जिन है, उस लड़के को जिन्नात से मरवाया पिटवाया हो और यह कहलवाया है कि वो सरवरी के साथ शादी ना करे। इसीलिए लड़का सरवरी के नाम को सुनकर ही डर जाता है। बेशक बात दिलचस्प थी, लेकिन मैं उकता गया था। मुखबरों की अगर आप रिपोर्टें उनकी जबानी सुने तो वो थानेदारों को खुश करने के लिए बात बड़ी लंबी करते हैं और ये जाहिर करने के लिए कि वो ढके छुपे हालात भी जानते हैं, जरा जरा सी बातों और गैर मुतल्लिक तफसीलात भी सुनाने लगते हैं। यह आदमी चूंकि मेरा जाती मुखबिर था और इसे मैंने ये एजाज भी दे रखा था कि नंबरदार के खिलाफ भी मुखबरी करे, इसलिए वो जब भी आता मेरा दिमाग चाट जाया करता था। अब उसने सरवरी के रिश्ते की कहानी सुनानी शुरू कर दी तो मैंने उकताहट महसूस की, लेकिन उसने जब उस नौजवान का किस्सा सुनाया कि शादी का दिन मुकर्रर हुआ और ये नौजवान गांव से कुछ दूर बेहोश पड़ा पाया गया, तो मेरे दिमाग की हर एक रग बेदार हो गई। सुराग रसानी की हिस्स फड़क उठी। मुखबर ने कहा था कि सरवरी के होने वाले दुल्हा को जिन्नात ने मारा पीटा है।
लेकिन मुझे उन जिन्नात का सुराग नजर आने लगा। क्या ये लड़का जख्मी था? मैंने पूछा। जख्म कोई नहीं था, उसने जवाब दिया। उसका मुंह कुछ सूजा हुआ था और चेहरे पर नीले निशान थे। जिस्म पर डंडे, लाठी या पत्थर की कोई जर्ब नहीं थी, लेकिन वो कहता था कि उसके अंदर जरबों का दर्द है। उसे अगर किसी इंसान ने मारा पीटा था तो घूंसे मारे थे। क्या तुम भी ये समझते हो कि उसे जिन्नात ने मारा पीटा था? नहीं, उसने जवाब दिया। गांव में किसी की कोई बात छुपी नहीं रहती। उसे फैज ने खुद या एक दो आदमियों से पिटवाया था। ये लड़का गांव में होगा? गांव में ही है, उसने जवाब दिया। मजे की बात यह है कि उसकी शादी फैज ने ही साथ वाले गांव से कराई थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे मेरा मुजरिम फैज है। किसी भी थानेदार के लिए जो तफ्तीश और सुराग रसानी में दयानतदार हो, इस किस्म की इत्तला बड़ी ही कारआमद होती है। नसीर भी सरवरी के रिश्ते की बात नादिर अली के लिए पक्की कराया था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे नसीर फैज का शिकार हो गया है। मैंने उस मुखबर की इस इत्तला पर भी गौर किया कि फैज की दोस्ती बदमाशों और वारदातियों के साथ है, और नंबरदार भी उसका गहरा दोस्त है। 2 रोज गुजरे, शहर यानी बड़े कस्बे से एक जवान और बड़ी अच्छी शक्ल सूरत वाला आदमी हमारे गांव में आया था। मेरे उस खास आदमी ने बताया कि वो नसीर नाम के एक आदमी को पूछता फिर रहा था। नसीर वही आदमी है जो सरवरी के रिश्ते के लिए आया करता है। ये जो दूसरा आदमी आया था, उसके मुतल्लिक पता चला कि सरवरी का रिश्ता इसी के लिए लिया गया है। फैज बाहर खड़ा था। मैंने देखा कि फैज की और उसकी कुछ देर बातें होती नहीं थी। फिर वो आदमी सरवरी के घर चला गया था। घंटा डेढ़ के बाद वो वहां से निकला और शहर का रुख करने के बजाय दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। वो पैदल था। वो गांव से थोड़ी ही दूर गया तो फैज उसके पीछे चल पड़ा। सरवरी के दोनों भाई अपने मेहमान के साथ गांव के बाहर तक साथ आए थे। वो फैज को अपने मेहमान के पीछे जाता देखकर अपने घर चले गए और फौरन ही बाहर आकर उसी तरफ तेज तेज चलते गए जिधर उनका मेहमान और फैज गए थे। दोनों भाइयों के हाथों में डंडे थे। वो दोपहर के बाद वापस आए थे। और फैज? उसे मैंने वापस आते नहीं देखा, उसने जवाब दिया। उसे तो मैंने फिर देखा ही नहीं। उस आदमी को मैंने पिछले कमरे में भेज दिया और नंबरदार को बुलाया। उसे मैंने सोचने का मौका दिए बगैर कहा, सीधी बात करो चौधरी, वो आदमी जिंदा है या उसे कत्ल कर दिया गया है? पहले सच बोलो, फिर जो कहोगे उसी तरह करूंगा। जिंदा है, नंबरदार ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपको किसने खबर दी है? चौधरी, तुम मुझे यह बताओ कि यह बात मुझसे छुपाई क्यों है? मैंने दोस्ताना बेतकल्लुफी से पूछा। मुझे चूंकि उससे अपना मतलब पूरा करना था, इसलिए मैंने जरा झुक कर बात की। तुम्हें तो मैंने कभी धोखा नहीं दिया, बोलो ये क्या किस्सा है? हजूर, वो अपना बच्चा है, उसने कहा। मेरा ख्याल था कि आपको मालूम नहीं होगा। मुझे अब कांस्टेबलों से पता चला है कि जो आदमी सरवरी के रिश्ते के लिए हमारे गांव जाया करता है वो लापता है, और आप तफ्तीश कर रहे हैं। पूरी बात मुझसे सुने और मुझ पर यह करम करें कि ये केस गोल कर दें। आपका लापता फर्द आपको जिंदा और सलामत मिल जाएगा। मुझे अपने लापता फर्द की ही जरूरत थी। केस गोल करना मुझे आता था। नंबरदारों के साथ किसी केस में हमें ये सौदे करने ही पड़ते थे। यही नंबरदार तफ्तीश के सिलसिले में हमें बाज औकात मौजज़ा नुमा मदद दिया करते थे। अगर नादिर अली कहीं चला गया था तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पास नसीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, नादिर अली की नहीं। मेरी तमाम कयास आराई गलत साबित हुई थी। नसीर कत्ल नहीं हुआ था, लिहाजा नसीर की बीवी और नादिर अली कम अज कम इस मामले में बेगुनाह थे। उन दोनों के आपस के ताल्लुकात बहनों और भाइयों वाले थे या नहीं, ये मेरा मसला नहीं था। नंबरदार ने फैज और सरवरी के मुतल्लिक वही बातें बताईं जो मेरा आदमी मुझे बता चुका था। उसने फैज की तारीफ यूं की कि उसका याराना चूंकि जराइम पेशा लोगों के साथ है, इसलिए कहीं कोई वारदात हो जाए फैज मुजरिमों की निशानदही कर देता है। मुख्तसर ये कि नंबरदार उसे बचाना चाहता था और मैंने आमादगी जाहिर कर दी थी। उसने बताया कि फैज पहले एक नौजवान को, जिसके साथ सरवरी का दिन मुकर्रर हो गया था, सबक दे चुका है कि सरवरी किसी और के घर में आबाद नहीं होगी। गांव में किसी लड़के के वालदैन सरवरी का रिश्ता मांगने की जुर्रत नहीं करते। सरवरी का बाप लड़ाका नहीं, वरना गांव में खून खराबा हो चुका होता। सरवरी के बाप ने कसम खा रखी है कि फैज को रिश्ता नहीं देगा। फैज और सरवरी ने कसम खा रखी थी कि वो शादी करके ही रहेंगे। सरवरी इतनी दलेर है कि घर से उठकर फैज के घर आबाद हो सकती है, लेकिन फैज ने उसे उम्मीद दिला रखी है कि उसका बाप एक ना एक दिन रिश्ता देने पर मजबूर हो जाएगा।
इतने में नसीर शहर के एक आदमी के लिए सरवरी का रिश्ता लेने आ गया। सरवरी फैज को बताती रही कि रिश्ते की बात कहाँ तक पहुंची है। नसीर अपनी बीवी को लेकर भी आया था। जब सरवरी के बाप ने वादा दे दिया कि वो नादिर अली को रिश्ता दे देगा, तो सरवरी ने फैज को बताया। एक बार फिर नसीर गांव में गया तो वापसी पर फैज ने उसे रास्ते में रोक कर कहा कि आइंदा इस घर में रिश्ते के लिए ना आना। नसीर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दोनों की तू तू मैं हुई। फैज ने नसीर से कहा कि जान से नहीं मारूंगा, लेकिन जीने के काबिल भी छोड़ूंगा नहीं। नसीर ने उसे कहा कि मैं अकेला आऊंगा और जरूर आऊंगा। नंबरदार ने मुझे बताया कि 5-6 दिन गुजरे, नसीर फिर आया। वो साइकिल पर सवार था। फैज ने साथ वाले गांव से 2 आदमी बुला लिए। नसीर सरवरी के घर से निकला तो शहर की तरफ जाने के बजाय एक और गांव की सिमत हो गया। फैज ने अपने आदमियों को एक खास तरफ भेज दिया और खुद नसीर के पीछे गया। उसने वापस आकर नंबरदार को बता दिया कि रास्ते में उसने नसीर को रोक लिया है। उसके दोनों आदमी पहुंच गए। तीनों ने नसीर को पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव रस्सियों से बांधकर उठा कर ले गए। पगडंडी से हटकर टीलों और चट्टानों का वीरान इलाका शुरू हो जाता था। उन्होंने नसीर को वहां जा बंद किया। नंबरदार ने कहा, वो अभी तक वहीं बंद है। उसे एक वक्त खाना दिया जाता है। उसका मुंह कपड़े से बंद रखा जाता है। मैंने वो जगह नहीं देखी। उसे कब तक बंद रखा जाएगा? मैंने पूछा। और बंद करने का मकसद क्या है? फैज उसे सबक सिखा रहा है, नंबरदार ने जवाब दिया। कहता है कि जब उसकी हड्डियां नजर आने लगेंगी उसे छोड़ दूंगा। नंबरदार ने फैज के जिन 2 जराइम पेशा साथियों के नाम बताए थे, वो हिस्ट्री शीटर थे। उन्हें थाने बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने नंबरदार से वादा किया था कि वो नसीर को बरामद कर दे और मैं फैज को नजरअंदाज कर दूंगा। उसकी सारी बात सुनकर मैंने उसे कहा कि वो अभी गांव जाए और फैज से कहे कि नसीर को शाम से पहले पहले रिहा कर दे। जूं ही नसीर आ जाएगा मैं केस कागजों में दफन कर दूंगा। नंबरदार को वो जगह मालूम नहीं थी जहां नसीर को कैद रखा गया था। मैंने नंबरदार से कहा कि वो शाम को मेरे पास आए और मुझे बताए कि नसीर को रिहा कर दिया गया है। नंबरदार चला गया, मगर वो शाम का अंधेरा गहरा होने तक ना आया। रात भी गुजर गई। दूसरे दिन मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो चोरी छुपे पता करे कि नसीर आ गया है या नहीं। कांस्टेबल प्राइवेट कपड़ों में गया। उसने वापस आकर बताया कि नसीर नहीं आया, नादिर अली आ गया है। मैंने बहुत सोचा कि आया मुझे नादिर अली की जरूरत है या नहीं। नसीर के आ जाने से नादिर अली की जरूरत खत्म हो जाती थी, मगर वो नहीं आया था। नंबरदार भी नहीं आया। मैंने नादिर अली को जरूरत के वक्त तक के लिए नजरअंदाज कर दिया। एक हेड कांस्टेबल को प्राइवेट कपड़ों में नंबरदार को थाने लाने के लिए भेजा। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं समझने लगा कि उसके साथ सौदा करके मैंने गलती की है और वो मेरे सर पर सवार हो गया है। मैंने हेड कांस्टेबल के जाने के बाद एक तजर्बाकार और ज़हीन कांस्टेबल को ये कहकर गांव भेजा कि वो उन दोनों जराइम पेशा आदमियों को जो फैज के साथी थे, इस तरह थाने में आने को कहे कि किसी को पता न चले। कांस्टेबल उन दोनों को अच्छी तरह जानता था। उनका गांव नंबरदार के गांव से तकरीबन 1.5 मील दूर था। मुझे मालूम था कि ये दोनों मेरा पैगाम सुनते ही सर के बल चल कर आएंगे। पहले नंबरदार आया। उसने बताया कि फैज को गांव से गए 3 दिन हो गए हैं। मालूम नहीं कि कहाँ चला गया है। मुझे मेरे मुखबिर ने बताया था कि नादिर अली नसीर के पीछे गांव में गया था। वो जा रहा था तो फैज उसके पीछे चल पड़ा और फैज के पीछे सरवरी के भाई चले गए थे। उसके बाद फैज वापस नहीं आया। अब नंबरदार ने कहा कि वो वापस नहीं आया तो मुझे गुस्सा आ गया। नंबरदार अगर सब कुछ जानता था तो मुझे ये झूठ नजर आता था कि उसे मालूम नहीं कि नसीर को फैज ने कहाँ कैद में डाल रखा है। मैंने महसूस किया कि मैं खामखा नंबरदार से दब रहा हूँ। देखो चौधरी, मैंने उसे कहा, हवालात में बंद कर दूंगा। मेरा तुम्हारा सौदा खत्म है। मैं मान नहीं सकता कि तुम्हें मालूम ना हो कि नसीर को फैज ने कहाँ रखा हुआ है। नंबरदार ने कस्में खाई, मेरे आगे हाथ जोड़े और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसे मालूम नहीं। मैंने उसे कांस्टेबलों के कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद एक जराइम पेशा आ गया। दूसरे के मुतल्लिक पता चला कि आ रहा है। जो आ गया था उसे मैंने अपने दफ्तर में बिठाकर पूछा कि उस आदमी को कहाँ बंद कर रखा है। उसने पसो पेश की तो मैंने कहा, गांव का नंबरदार भी यहाँ मौजूद है और तुम्हारा दूसरा साथी भी। अगर मुझे कुछ बताने से इनकार करना चाहते हो तो कर दो। मेरा हाथ तुम पर नहीं उठेगा। सिर्फ इतना करूंगा कि तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास ना केसों की कमी है ना गवाहों की। तुम्हारी इस वारदात के मुतल्लिक मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है। मुझे तुम्हारे इकबाल की जरूरत नहीं।
اگر میری مدد کرو گے تو ہماری دوستی پکی رہے گی۔ یہ لوگ تو ہماری تھیلی میں ہوتے تھے۔ اس نے فیض کے متعلق وہی کچھ بتایا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے نمبردار کے بیان کی بھی تصدیق کر دی اور یہ بھی بتایا کہ نمبردار کو واقعی معلوم نہیں کہ نصیر کو کہاں بند کیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ پگڈنڈی سے ذرا ہٹ کر ٹیلوں اور چٹانوں کا ویران علاقہ دور تک چلا گیا ہے۔ وہاں کوئی آبادی نہیں۔ کبھی کسی زمانے میں وہاں اینٹوں کا بھٹا ہوا کرتا تھا جو کبھی کا اجڑ چکا ہے۔ وہاں پتھروں اور مٹی کا ایک کمرہ ہے جو بھٹے والے نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ ابھی تک صحیح سلامت ہے۔ نصیر کو اس میں بند رکھا گیا ہے۔ فیض نے ہمیں خاصی اجرت دی ہے۔ اس نے کہا اس آدمی کو 2 دنوں بعد چھوڑ دینا تھا، لیکن آدمی بڑا اکھڑ ہے۔ اس کوٹڑی میں لے جا کر ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور فیض نے اسے کہا کہ سروری کے رشتے سے باز آ جاؤ اور آئندہ اس گاؤں میں نہ آنا۔ نصیر نے فیض سے کہا کہ میں تمہیں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے سروری کا رشتہ اپنے دوست کے لیے لیا ہے اور میں تمہارے ڈر سے رشتے سے بھاگ نہیں جاؤں گا۔ تم 3 ہو اور میں اکیلا ہوں، ایک ایک میرے سامنے آؤ۔ اس نے فیض کو بڑی ننگی بات کہہ دی۔ فیض نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ نصیر نے فیض کے منہ پر گھونسا مارا۔ ایک لات میرے پیٹ میں ماری، میں دوہرا ہو گیا۔ ہم 3 تھے اس لیے اسے گرا لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے۔ فیض نے کہا کہ اس کی مار پٹائی بالکل نہ کرو، یہیں بند رہنے دو۔ دن میں صرف ایک بار کھانے کے لیے دو اور جب یہ لاش کی طرح ہو جائے تو اسے رات کو اٹھا کر شہر لے جانا اور اس کے گھر کے آگے پھینک آنا۔ فیض چلا گیا۔ میں اور میرا ساتھی رات کو اس پر باری باری پہرا دیتے ہیں۔ دروازے کے باہر ہم تالا لگا کر رکھتے ہیں۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ فیض 2 دفعہ وہاں گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ سروری کے رشتے سے ہاتھ اٹھا لو۔ اس کے جواب میں نصیر خاموش رہتا یا یہ کہتا کہ اگر یہاں سے زندہ نکل گیا تو سروری کو اپنے دوست کے گھر بساؤں گا۔ اب یہ شخص کمزور ہو گیا ہے لیکن ہار نہیں مانتا۔ فیض یہ جرم جذبات کے زیر اثر کر رہا تھا اور وہ اپنی زمینداری اور بدماشوں کی دوستی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس علاقے کا ٹارزن سمجھتا تھا۔ وہ احمقانہ طریقے سے ایک گھناؤنا جرم کر رہا تھا۔ میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ نمبردار کو بھٹے کی اس کوٹھڑی کا علم نہیں تھا۔ اس نے میری مدد کی ورنہ تفتیش میں مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ میں نے اس کے عوض کیس گول کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جرم کی نوعیت ایسی تھی کہ میں اس کے مجرموں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کر تو سکتا تھا مگر میں نے نظر انداز کرنا بہت بری بددیانتی سمجھا۔ فیض جیسے بد کردار آدمی کو میں نے بخش دینا گناہ کبیرہ سمجھا۔ فیض کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا تھا۔ میں نے پہلے کو حوالات میں بند کروا دیا اور دوسرے سے پوچھا تم لوگوں نے جسے پرانے بھٹے کی کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے اس کی سائیکل بیچ ڈالی ہے یا ابھی اپنے گھر میں رکھی ہے؟ وہ مسکرایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ہم اسے چھوڑ دیں گے حضور، آپ اس سے پوچھ لینا، ہم نے اسے مارا پیٹا نہیں۔ فیض نے کہا تھا کہ اسے صرف ڈرانا ہے، سائیکل میرے گھر میں ہے۔ اس سے مجھے یہی توقع تھی۔ میرے پہلے سوال سے ہی وہ جان گیا تھا کہ واردات کی تفتیش کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے، اس لیے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ مان جائے۔ اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس سے میں نے فیض کے متعلق پوچھا کہ وہ گاؤں میں ہے یا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ فیض 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ہتھ کڑیوں میں اپنے ساتھ لیا، نمبردار بھی ساتھ تھا، اپنا سٹاف بھی ساتھ لیا اور میں فیض کے گاؤں کو روانہ ہوا۔ تھانے کے احاطے سے نکلا ہی تھا کہ اپنا ایک آدمی باہر سے آیا اور مجھے ایک طرف کر کے اس نے مجھے بتایا کہ نادر علی آ گیا ہے۔ اگر نصیر کا سراغ نہ مل چکا ہوتا اور اس کی گمشدگی کی پوری کہانی میں نہ سن چکا ہوتا تو نادر علی کی واپسی میرے لیے بہت بڑی خبر ہوتی اور میں اطلاع ملتے ہی اس کے گھر جا دھمکتا۔ مگر اب مجھے نادر علی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اس واردات میں ملوث نہیں تھا، لہٰذا میں فیض کے گاؤں کو چلا گیا۔ اس گاؤں میں جا کر فیض کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ میں نے فیض کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ 3 دنوں سے کہیں گیا ہوا ہے۔ اپنا شک رفع کرنے کے لیے میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، وہ نہ ملا۔ میں نے گاؤں کے 3 معزز آدمی ساتھ لیے اور ان کے سامنے فیض کے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں وہاں لے چلو جہاں تم نے شہر کے ایک آدمی نصیر کو بند کر رکھا ہے۔ وہ چونکہ جرائم پیشہ تھے، پولیس کا طریقہ کار جانتے تھے، اس لیے وہ پہلے ہمیں اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے نصیر کو روکا اور اسے باندھ کر پرانے بھٹے کی طرف لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے راستہ دکھایا جو باقاعدہ راستہ نہیں تھا، وہ ویرانہ تھا۔ اس زمانے میں آبادیاں بہت کم اور ایسے ویرانے بہت زیادہ تھے جہاں عام گزرگاہیں نہیں تھیں۔
وہ ہمیں پرانے بھٹے تک لے گئے۔ بھٹا دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ 20-25 سال سے ویران پڑا ہے۔ وہاں مجھے ایک کوٹھڑی دکھائی گئی، باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ملزموں میں سے ایک نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ میں کوٹھڑی میں داخل ہوا تو بدبو نے جیسے دھکا دے کر مجھے باہر پھینک دیا۔ کوٹھڑی کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ نصیر کئی دنوں سے اندر بند تھا، وہ پیشاب وغیرہ اندر ہی کرتا تھا۔ میں نے ناک کے آگے رومال رکھا اور دونوں ملزموں کے پیچھے پیچھے اندر گیا۔ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے ہوئے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، ٹانگیں آگے کو لمبی کر رکھی تھی، ٹخنے رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ میرے کہنے پر ملزموں نے اس کے منہ سے کپڑا کھولا، پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ وہ اٹھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، پھر بھی میں کہہ سکتا تھا کہ یہ جوان آدمی چند دنوں میں بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں، چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں اور اس کا رنگ لاش کی مانند تھا۔ اس نے گاؤں کے 3 معززین کو میرے کہنے پر اپنا نام، ولدیت اور پتہ بتایا۔ میں نے اس کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کی اور اس پر ان آدمیوں کے انگوٹھے لگوائے جنہیں میں ساتھ لایا تھا۔ وہاں سے جب ہم گاؤں کو واپس جانے لگے تو گاؤں کے معززین نے کہا کہ جس راستے سے ہم آئے تھے وہ لمبا تھا، ایک چھوٹا راستہ ہے۔ دراصل راستہ تو یہ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے ٹیلوں اور ٹیکریوں کے درمیان سے لے جا رہے تھے۔ ذرا آگے جا کر ہم بلندی پر چل رہے تھے، میں نے گدھ اترتے دیکھے، جو کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، لاش ہے، گدھ کھا رہے ہیں۔ سب نے دیکھا، نیچے جگہ ہموار اور کھلی تھی، گدھ کسی انسان کی لاش کھا رہے تھے۔ ہم نیچے اترے، گدھوں کو پتھر مارے، گدھ اڑ گئے۔ سب سے پہلے نمبردار کی آواز سنائی دی، یہ تو فیض معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں کے معززین، دونوں ملزموں اور نصیر نے دیکھا۔ سب نے کہا کہ یہ فیض کی لاش ہے۔ لاش کی حالت یہ تھی کہ چہرہ ابھی بالکل سلامت تھا، سر اور کندھے بھی ٹھیک تھے، پیٹ اور سینہ پھٹا ہوا تھا اور اندر سے دونوں خالی تھے۔ 2 ٹانگیں اور ایک بازو درندوں نے یا گدھوں نے کھا لیے تھے۔ یہ میرے لیے دوسرا کیس تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نصیر کو میرے گھوڑے پر ہسپتال لے جائے، اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کا علاج کروانا بھی تھا اور اس کی کیفیت کی ڈاکٹری رپورٹ بھی لینی تھی۔ میں نے سب کو لاش سے دور ہٹایا اور لاش کے ارد گرد زمین کو دیکھنے لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل نصیر کو گھوڑے پر بٹھا کر چلنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ کھوجی کو گھوڑے یا ٹٹو پر جتنی جلدی ہو سکے بھیج دے۔ یہ جگہ چونکہ عام گزرگاہ نہیں تھی، اس لیے زمین پر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہاں 5-6 قدم کے فاصلے پر ایک ٹیلا تھا جس میں قدرتی گف سی بنی ہوئی تھی۔ زمین کے نشان بتاتے تھے کہ لاش اس کے اندر رکھی گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے باہر گھسیٹا ہوگا۔ گف فراخ نہیں تھی، اس لیے بھیڑیے اور گیدڑ گف میں اسے نہیں کھا سکتے تھے۔ 2 بھیڑیے مل کر لاش کو گھسیٹ سکتے تھے۔ وہ لاش کو 5-6 قدم تک لے گئے تھے۔ خون کہیں بھی نہیں تھا، گف کے اندر بھی خون نہیں تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا اور لاش گف میں چھپائی گئی۔ لاش کی حالت درندوں اور گدھوں نے ایسی کر دی تھی کہ یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ اسے کس طرح ہلاک کیا گیا۔ گردن ابھی سلامت تھی، گردن پر گلا گھونٹنے کے یا رسی کے نشان نہیں تھے۔ میں نے گاؤں سے چارپائی منگوائی، چارپائی کے ساتھ سارا گاؤں آ گیا۔ قتل کوئی بھی ہو جائے، ہر کسی کے لیے افسوسناک اور سنسنی خیز ہوتا ہے۔ یہ تو گاؤں کا خاص آدمی تھا، اس سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ سروری جیسی خوبصورت لڑکی اس پر مرتی تھی اور اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ گاؤں والوں کے لیے فیض کا قتل بہت بڑا واقعہ تھا، جو حیران کن بھی تھا۔ فیض کو قتل کرنے کی بھلا کون جرت کر سکتا ہے؟ اب یہ معلوم کرنا میرا کام تھا کہ جس ٹارزن سے جنگل کے درندے بھی ڈرتے تھے، اسے قتل کرنے کی جرت کس انسان نے کی ہے۔ میں نے فیض کی کھائی ہوئی لاش کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں تھانے دار ہوں اور مجھے تفتیش کرنی ہے۔ اس خیال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ انسان زندہ ہوتا ہے تو اسے نہ خدا یاد رہتا ہے نہ خدا کا قانون۔ اسے دولت مل جائے تو خود کو اپنے سے کمزور انسانوں کا بادشاہ سمجھ لیتا ہے۔ میرے سامنے جس کی لاش پڑی تھی، وہ گاؤں کی سب سے زیادہ حسین لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں کے لیے وہ بہت دہشت بنا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں فرعونیت اتنی تھی کہ اس کے ڈر سے اس لڑکی کا رشتہ لینے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ 2 نے جرت کی تھی۔ ایک کو اس نے مار پیٹ کر ایسا خوفزدہ کر دیا کہ اس نے شادی کا دن مقرر ہونے کے باوجود شادی سے انکار کر دیا، اور دوسرے کو اس نے اپنے قانون کے تحت قید میں ڈال دیا۔ یہ شخص شرابی تھا، شراب اور امیری نے اسے فرعون بنا دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا
کہ جہاں اس نے ایک امیر آدمی کو قید میں رکھ کر یہ حکم دیا ہے کہ جب یہ لاش کی طرح ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا، وہاں اس کی اپنی لاش پڑی ہوگی اور اسے گدھ اور گیدڑ کھائیں گے۔ اس نے موت کو بھی شاید اپنا غلام سمجھ لیا تھا، مگر خدا نے اسے ایسی موت دی کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو اس کی لاش گاؤں کے وسط میں جا رکھواتا اور لوگوں کو بلا کر دکھاتا اور کہتا کہ یہ دیکھ لو انسان کا انجام اور گناہوں کی سزا، مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ دوسروں کے انجام دیکھ کر بھی اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان کا انجام ایسا نہیں ہوگا۔ لاش کے ارد گرد فیض کے خاندان کی عورتوں کے بین اور سینہ کو بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ مرد دھاڑیں مار رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ سروری کا باپ اور بھائی خوش ہوں گے۔ سروری کی حالت کا مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ اپنے گھر بیٹھی رو رہی ہوگی۔ میں نے لاش چارپائی پر رکھوا دی۔ ناف سے اوپر کا دھڑ اکٹھا رہا، دونوں ٹانگیں الگ اور ایک بازو الگ ہو گیا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں سمیٹ کر چارپائی پر رکھی گئیں۔ اس حالت میں لاش قصبے کے سول سرجن کے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میں خود وہیں تفتیش میں مصروف ہو گیا۔ قصبے میں عام قسم کے پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا۔ میں نے سب سے پہلے کاغذی کارروائی مکمل کی اور پھر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی تفصیل میں آپ کو سناؤں۔ میں آپ کو انتہائی ضروری حصے سناؤں گا۔ میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ ایک خیال یہ تھا کہ اس کا یارانہ عادی مجرموں کے ساتھ تھا، ان میں سے کسی نے اسے ختم کر دیا ہوگا۔ دوسرا شک یہ کہ کوئی آدمی اس کے ہاتھوں اتنا تنگ آ چکا ہوگا، اس نے موقع دیکھ کر انتقام لے لیا۔ تیسرا شک یہ تھا کہ اس نے کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ نصیر نے انتقامی کارروائی کی ہو، وہ تو خود اس کی قید میں تھا۔ نصیر کا خیال آتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرے ذاتی مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ نادر علی فیض کے گاؤں میں نصیر کا پتہ کرنے آیا تھا۔ وہ رات سروری کے گھر ٹھہرا تھا۔ صبح گیا، مخبر نے دیکھا کہ نادر علی گاؤں سے نکل گیا تو فیض اس کے پیچھے گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر سروری کے دونوں بھائی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ تو واپس آ گئے تھے، فیض واپس نہیں آیا تھا۔ نمبردار نے بھی اور فیض کے جرائم پیشہ ساتھیوں نے بھی مجھے بتایا کہ فیض کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ تو کیا سروری کے دونوں بھائی اور نادر علی فیض کے قاتل ہیں؟ میں جوں جوں غور کرتا تھا مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہی تین قاتل ہیں۔ سروری کے بھائیوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ شریف لڑکے ہیں، فیض سے وہ ٹکر نہیں لے سکتے، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ کچھ اور تھا۔ میں نے بزدلوں کو دن دہاڑے قتل کرتے دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ نادر علی ہوگا، اس نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہوگا۔ کھوجی آ گیا لیکن سورج غروب ہو گیا۔ میں نے اس علاقے میں پہرے کا انتظام کر دیا تاکہ کوئی آدمی رات کو ادھر آ کر کھرے مٹانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے گاؤں میں نمبردار کی بیٹھک میں ڈیرا ڈال دیا۔ سروری کے بھائیوں پر مجھے شک تھا لیکن میں نے انہیں ابھی تفتیش میں شامل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فیض کے ساتھی ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے میرے ساتھ تھے، انہیں میں نے حوالات میں رکھنے کے بجائے گاؤں میں ہی رکھا، انہیں کھانا کھلایا اور ان سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ حیران تھے کہ فیض کو کون قتل کر سکتا ہے۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فیض کی دشمنی کسی نامی گرامی ڈاکو یا جواری سے ہوگی، مگر مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ رات کو میں نے کاغذات تیار کیے اور جہاں جہاں بھیجنے تھے بھیج دیے۔ رات کو میں نے یہ کارروائی بھی کی کہ اپنے اے ایس آئی کو پیغام بھیجا کہ پیغام ملتے ہی نادر علی کے گھر چلا جائے اور وہ جس حالت میں ہو اسے تھانے لے جائے، مگر حوالات میں بند نہ کرنا۔ اس پر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دے۔ پیغام لے جانے والے اسی آدمی سے میں نے کہا کہ اے ایس آئی ہسپتال سے پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر مجھے بھیجے۔ نمبردار کو میں نے بہت ذلیل کیا کہ ایک آدمی گاؤں میں اس حد تک من مانی کرتا رہا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، اور نمبردار بجائے اس کا ہاتھ روکنے کے یا تھانے میں اطلاع دینے کے اس کا دوست بنا رہا، اور اس نے میرے ہاتھوں اسے بچانے کی کوشش کی۔ نمبردار میرے آگے ہاتھ جوڑتا اور معافی مانگتا رہا۔ اس نے میرے آگے اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا، مگر فیض کے قاتل کا کوئی اشارہ نہ ملا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ فیض نوجوان لڑکیوں کا شکاری تھا، لیکن سروری واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی محبت پاک تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سروری شادی سے پہلے پاک رہنا چاہتی تھی۔ رات بھر کی جھک جھک سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آدھی رات کے بہت بعد مجھے تھانے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی اور یہ اطلاع بھی کہ نادر علی کو تھانے میں بٹھا لیا گیا ہے۔
पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी नहीं थी चूंकि लाश में फेफड़े, तिल्ली, दिल, जिगर, मैदा, अंतड़ियां और गुर्दे वगैरह नहीं थे। इसलिए डॉक्टर मौत का सबब मालूम ना कर सका। वो लाश को माहिरीन के मुआयने के लिए दिल्ली भेज रहा था। अलबत्ता डॉक्टर ने मुझे बड़े काम का एक सुराग दे दिया। लाश के कंधे, गर्दन, चेहरा और पीठ का बालाई हिस्सा यानी शोल्डर ब्लेड सलामत था। डॉक्टर ने लिखा कि पीठ पर लंबे और नीले निशानात हैं। ऐसे ही निशान गर्दन के साथ कंधे पर भी हैं और सर में 3 जगहों पर भी जरबों के निशान हैं। ये बड़ी वाज़िया शहादत है कि मकतूल को लाठियों से मारा गया है। चूंकि जिस्म का बेशतर हिस्सा खसूसन पेट गायब था, इसलिए यह मालूम करना मुश्किल था कि मकतूल को तेज धार आले से मारा गया है या नहीं। ये मालूम करना भी मुश्किल था कि मकतूल को मरे कितने दिन गुजर गए हैं। ताहम सिविल सर्जन ने 3 दिन लिखे थे। लाठियों की जरबों से मुझे याद आ गया कि मेरे मुखबिर ने मुझे थाने में बताया था कि सरवरी के भाई जब नादिर अली और फैज के पीछे गए थे तो दोनों भाइयों के हाथों में जो डंडे थे वो कितने मोटे और किस किस्म के थे, और क्या नादिर अली के पास भी कुछ था। मुखबिर ने बताया कि उसे अच्छी तरह याद है कि नादिर अली के हाथ में बेद का मोटा डंडा था जिसकी लंबाई गज के लगभग थी। ये उस जमाने में लोग हाथ में रखा करते थे। सुबह तलू होते ही मैं खोजी को लाश की बरामदगी की जगह ले गया। मैंने खुद भी खुरे देखने की कोशिश की। बहुत देर बाद खोजी को खुरा मिल गया। वो उस पर चलता गया। उसने बताया कि ये 3 आदमियों के खुरे हैं। उन दिनों ना मींह बरसा था ना आंधी आई थी, इसलिए खुरे मौजूद थे, बुझे नहीं थे। दूसरा फायदा ये हुआ कि इस तरफ से और कोई गुजरा भी नहीं था। खुरे टीलों के दरमियान से होते ऊपर चले गए। ऊपर जमीन और ज्यादा कच्ची थी। तीनों खुरे साफ नजर आते थे। 2-3 जगहों पर खोजी ने बताया कि यहाँ ये तीनों रुके हैं और एक जगह इधर उधर होकर आगे चल पड़े हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि इन्होंने लाश उठा रखी है? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि इन्होंने कोई ऐसा बोझ उठा रखा है कि उन्हें रुक कर बोझ को नीचे जगह बदलने की जरूरत पड़ रही है। इनकी चाल तो ऐसी नहीं लगती। तीनों बड़े आराम से या कुदरती तरीके से चलते गए हों। खोजी ने कहा। इनके पांव ठीक तरह नहीं पड़े, ये कहा जा सकता है कि इन्होंने बोझ उठा रखा है। जहां हम रुककर ऐसी एक जगह देख रहे थे जहां तीनों रुके और इधर उधर हुए थे, वहां एक डंडा पड़ा था। ये 1.5 इंच मोटा और 1 गज से कुछ कम था। ये खराद पर गोल किया गया था। मैंने डंडा उठा लिया। हम और आगे गए तो एक जगह खोजी रुक गया। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वहां खोजी की आंख की जरूरत नहीं थी। जमीन नरम थी, खुरे गडमड थे और दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ लड़ाई हुई थी। खोजी ने गौर से खुरे देखे। उसे 2 खुरे अलग मिल गए। ये उन तीनों में से थे जो यहाँ से लाश की जगह तक गए थे। वहां से पगडंडी तकरीबन 1 फरलांग दूर थी। रास्ते में खेत आ गए थे, इसलिए खुरा उठाना मुश्किल हो गया। खोजी अपने फन में हैरान कुन हद तक महारत रखते थे। वो खोजी आगे भी खुरा चला सकता था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने कातिलों का सुराग पा लिया हो। मैंने खोजी को साथ लिया और गांव में चला गया। नंबरदार की बैठक में जाकर सरवरी के दोनों भाइयों को बुलाया। पहले बड़े भाई को अंदर बुलाया। उसकी उम्र 18 साल के लगभग थी। खूबसूरत नौजवान था। उसका चेहरा बता रहा था कि खौफ और घबराहट ने उसे नॉर्मल नहीं रहने दिया। मैं थका हुआ था, इसलिए पलंग पर बैठा था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर शफकत के लहजे में कहा, डरने और घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम गैरतमंद भाई हो। मुझे थानेदार न समझो, अपना भाई समझो। यहाँ हम दोनों बैठे हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं। मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं। दिल खोल कर बता दो। मुझे बहुत खुशी है कि उस आदमी के कत्ल हो जाने से तुम्हारा गांव पाक हो गया। वो बदस्तूर घबराहट में था। मैंने और ज्यादा बेतकल्लुफी से बात की, लेकिन उसकी जबान न खुली। डंडा जो मुझे खुरे देखते मिला था वो पलंग पर पड़ा था। मैंने डंडा उठाकर उसके आगे किया। ये तुम्हारा है या तुम्हारे छोटे भाई का? मैंने पूछा। वो बिदक गया और मुझे आंखें फाड़ कर देखने लगा। ये डंडा तुम्हारे पास था या तुम्हारे भाई के पास? उसने जवाब न दिया। वो बेशक शरीफ लड़का था और देहाती भी था, लेकिन राजपूत जात का और खुशहाल जमींदार का बेटा था। मैंने देखा कि उसके चेहरे से घबराहट कम हो रही थी। तुम नादिर अली के साथ कहाँ तक गए थे? थोड़ी दूर तक, उसने जवाब दिया। तुम तो गांव के बाहर ही रुक गए थे, मैंने कहा। फिर तुम दोनों भाई घर आकर और डंडे उठाकर नादिर अली के पीछे क्यों दौड़े गए थे? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब देकर मेरी तसल्ली कर दो और छुट्टी करो। पुलिस की तसल्ली तो खुदा भी नहीं कर सकता, उसने कहा। आप मुझसे सीधा ये पूछें कि फैज को तुमने कत्ल किया है। फिर
تم کیا جواب دو گے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا؟ اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا، اگر میں کہوں کہ قاتل تم ہو، تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور نادر علی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ یا علی کا نعرہ لگا کر پھانسی چڑھ جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے پیار اور محبت کے سارے داؤ آزما لیے۔ اس نوجوان کے منہ سے ہاں نہیں نکلی۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ بے گناہ کے انکار اور گناہگار کے انکار میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو کوئی ماہر نفسیات سمجھ سکتا ہے یا تھانے دار۔ اس کا انکار بتا رہا تھا کہ وہ مجرم ہے، حالانکہ وہ بڑی جاندار آواز میں انکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے کسی معصوم اور بے گناہ کو قتل نہیں کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے شریفوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کو قتل کیا ہے اور سارے گاؤں کے ساتھ نیکی کی ہے، اور میں اسے پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ مگر اس نے اپنا انکار برقرار رکھا۔ مجھے غصے کے بجائے ہنسی آ گئی۔ اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے چھوٹے بھائی کو اندر بلایا۔ اس کی عمر 16 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑکا اپنے بڑے بھائی سے زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر مردانہ وقار تھا۔ فیض کے کردار اور اس کی مجرمانہ حرکتوں کی میں کہانیاں سن چکا تھا۔ میں یہ بھی سن چکا تھا کہ ان بھائیوں کی بہن کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، مگر فیض نے ہونے والے دلہا کو ایسے ظالمانہ طریقے سے مارا پیٹا اور ایسا ڈرایا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں خود اسی معاشرے کا اور ایسے ہی دیہات کا رہنے والا تھا۔ میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکی کے والدین اور ان دونوں بھائیوں پر کیا گزری ہوگی۔ یہ سب گاؤں میں منہ چھپاتے پھرتے ہوں گے۔ ان کی خوشیوں پر پانی پڑا اور بے عزتی الگ ہوئی۔ میں نے اس کمسن لڑکے کو دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے مجبور ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اسے عمر قید ہو گئی تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا ہوگا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اسے پلنگ پر بیٹھنے کو کہا۔ تمہارے بھائی نے ساری بات سنا دی ہے۔ میں جذبات سے نکل کر تھانے داری میں آ گیا اور اس لڑکے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، سزا بھی میرے ہاتھ میں ہے، معافی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تمہارے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ اس بدکار اور بےغیرت آدمی کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اس کی لاش نہیں دیکھی، تم نے اسے قتل کیا اور اس کی لاش کتوں اور گدھوں نے کھائی۔ مجھے تمہاری زبان سے سارا واقعہ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے ہر ایک بات بتا دی ہے، پھر بھی تم مجھے سنا دو، میں تمہاری بچت کا راستہ نکال لوں گا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا اور کہا، یہ ڈنڈا راستے میں کیوں پھینک دیا تھا؟ ہم تینوں نے لاش اٹھا رکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ ڈر تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ راستے میں ہم نے ہاتھ بدلے تو ڈنڈا گر پڑا۔ لڑکے نے میری حوصلہ افزائی اور میرے لقموں سے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے مقتول کی اخلاقی حالت وہی سنائی جو آپ کو سنا چکا ہوں۔ لڑکے کے بیان کے مطابق مقتول خود بھی غنڈہ تھا اور اس کا دوستانہ بھی غنڈوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ شراب پیتا تھا، نمبردار اس کا دوست تھا۔ انہوں نے سارے گاؤں کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ سروری کے چھوٹے بھائی نے ایک نیا واقعہ سنایا۔ 2 سال گزرے، یہ لڑکا کھیتوں میں گیا، اس کے ہاتھ میں غلیل تھی۔ ایک فاختہ کو اس نے غلہ مارا، فاختہ درخت سے گر پڑی اور پھر اڑی اور پھر گر پڑی۔ لڑکا اس کے پیچھے گیا، فاختہ گرتی اور بھاگتی رہی، لڑکا دور نکل گیا۔ 2 آدمی معلوم نہیں کہاں سے آئے، ایک نے لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور منہ پر کپڑا باندھ دیا، دوسرے نے اسے اٹھا لیا، پھر اس کی آنکھوں پر بھی کپڑا باندھ دیا گیا۔ اسے کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ تیسرے روز کمرے کا دروازہ کسی بڑے زور کے دھکے سے کھلا۔ لڑکے نے دیکھا کہ فیض کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکا ڈر گیا۔ 2 آدمی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے، انہوں نے فیض کو للکار کر کہا کہ جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فیض نے کہا کہ میں لڑکے کو لے کر جاؤں گا۔ فیض نے دونوں پر خنجر کے وار کیے، لیکن کسی کو خنجر نہ لگا۔ وہ آدمی خالی ہاتھ تھے، وہ فیض کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ آخر وہ فیض سے ڈر کر بھاگ گئے اور فیض لڑکے کو لے آیا۔ فیض لڑکے کو اس کے گھر لے آیا۔ گھر والے رو رو کر برا حال کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ بری حالت سروری کی تھی۔ فیض نے بتایا کہ اس نے گاؤں گاؤں جا کر لڑکے کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی۔ آخر اسے پتہ چل گیا اور وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر لڑکے کو چھڑا لایا۔ فیض نے کہا کہ لڑکا چونکہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے وہ آدمی اسے کسی نواب یا کسی مہاراجے کے ہاتھ بیچنا چاہتے تھے۔ تم نے ان دونوں کو دیکھا تو تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ بہت اچھی طرح دیکھا تھا، اس نے کہا۔ یہ جو 2 آدمی باہر ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، شاید یہی تھے۔ میں نے فیض کے دونوں ساتھیوں کو ابھی ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ کسی نہ کسی نشاندہی کے لیے مجھے ان کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔
اب اس لڑکے نے اپنے اغوا کی واردات سنائی تو اس نے 2 سال بعد ان دونوں کو بھی پہچان لیا۔ مجھے کچھ شک ہوا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میں پہلے اس لڑکے کا بیان لینا چاہتا تھا۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کے بعد فیض ان کے گھر آنے جانے لگا۔ لڑکے کے متعلق ماں باپ اور بڑے بھائی کو تو پریشان ہونا ہی تھا، سروری بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ لڑکے نے بتایا کہ سروری کو اس سے بہت ہی زیادہ پیار ہے۔ لڑکا اب بھی یعنی 2 سال بعد بھی باہر نکلتا تھا تو سروری دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ اگر وہ باہر کچھ دیر لگا دیتا تو سروری اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ رات کو لڑکے کی چارپائی اپنی چارپائی کے ساتھ جوڑ کر بچھائی تھی۔ ماں باپ سروری کے اس دیوانہ وار پیار پر ہنستے بھی تھے، پریشان بھی ہوتے تھے۔ لڑکا کبھی کبھی اس کے پیار سے تنگ آ جاتا تھا۔ فیض نے سروری کا رشتہ مانگا۔ لڑکے نے اپنے باپ کو اس کی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ فیض شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر بساتا نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ آدمی بد چلن ہے، شرابی اور جواری ہے۔ ماں نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کا رشتہ مانگنے 2 گھرانے آئے، دونوں ایک ایک بار آئے، پھر انہوں نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ لڑکے یعنی سروری کے بھائی کو اب آ کر پتا چلا کہ سروری فیض کو چاہتی ہے اور جو کوئی اس کا رشتہ لینے آتا ہے اسے فیض دھمکی دے کر ڈرا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ سروری کی اس کے ساتھ گہری دوستی ہے اور وہ کسی اور کو قبول نہیں کرے گا۔ لڑکے نے اس لڑکے کا واقعہ بھی سنایا جس نے شادی کا دن مقرر ہونے کے باوجود شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سروری کے اس چھوٹے بھائی نے مجھے سنایا کہ گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سروری کہتی پھرتی ہے کہ وہ فیض کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ لڑکے نے سروری سے پوچھا اور سروری سے یہ بھی کہا کہ اس کے متعلق جو مشہور ہو گیا ہے وہ اگر سچ ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ سروری نے اسے کہا کہ ہاں، میں نے کہا ہے کہ میں فیض کے ساتھ ہی شادی کروں گی، لیکن یہ میں نے صرف تمہارے لیے کہا ہے۔ لڑکا بہت حیران ہوا کہ اس کی خاطر اس کی بہن فیض جیسے بدماش کو کیوں پسند کر رہی ہے۔ سروری نے اسے کہا اگر فیض نہ ہوتا تو تم کبھی کے اغوا یا قتل ہو چکے ہوتے۔ فیض کو میں تمہاری حفاظت کی یہ قیمت دے رہی ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ سروری نے لڑکے کو یقین دلایا کہ فیض کے ساتھ اس کے تعلقات پاک صاف ہیں۔ لڑکے نے سروری کے دل سے یہ وہم نکالنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اغوا ہو جائے گا، مگر بہن اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ان کا باپ شریف آدمی تھا، اسے بھی فیض نے دھمکی دے رکھی تھی کہ سروری کا رشتہ باہر چلا گیا تو سارے خاندان کا انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ یہ دونوں بھائی تنگ آ چکے تھے، باپ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کرتا رہتا تھا۔ آخر نصیر نے نادر علی کے لیے بات کی، سروری کے باپ نے رشتہ دے دیا۔ فیض کو پتا چلا تو اس نے نصیر کو دھمکی دی، نصیر پھر بھی آتا رہا۔ نصیر آخری بار آیا تو سروری کے باپ نے اسے کہا کہ نادر علی کی ماں سے کہے کہ وہ اب خود آئے اور منگنی کر لے یا سیدھا شادی کا دن مقرر کر لے۔ نصیر نے دونوں بھائیوں کو بتایا تھا کہ فیض اسے دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ فیض کا چیلنج قبول کر چکا ہے۔ نصیر چلا گیا۔ تیسرے چوتھے روز ایک آدمی شہر سے آیا جس نے اپنا نام نادر علی بتایا۔ اس نے کہا کہ نصیر اسی کے رشتے کی بات چلا رہا ہے اور وہ اس لیے آیا ہے کہ نصیر واپس نہیں پہنچا۔ نادر علی کی سروری کے باپ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ باپ نے اسے رات وہیں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ نادر علی نے سروری کے باپ سے کہا کہ نصیر نے اسے فیض کی غنڈہ گردی کی کچھ باتیں سنائی ہیں۔ باپ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ فیض سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس نے فیض کے ساتھ ٹکر لی تو اس کے دونوں بیٹے جوان ہیں، یہ مارے جائیں گے یا کسی کو مار کر پھانسی چڑھ جائیں گے۔ نادر علی اپنی دنیا کا بادشاہ اور بڑے مضبوط دل والا جوان تھا۔ اس نے سروری کے باپ سے تو کچھ نہ کہا، دونوں بھائیوں کو الگ بٹھا کر کہا کہ فیض سے ٹکر لینی ہے اور اس کے ہوش ٹھکانے لانے ہیں۔ دونوں بھائی پہلے ہی تیار تھے، وہ سوچتے رہے کہ کب ٹکر لی جائے۔ نادر علی نے کہا کہ شادی پر موقع مل جائے گا، اس مقصد کے لیے وہ شہر سے آدمی بارات کے ساتھ لے آئے گا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ موقع اگلے ہی دن پیدا ہو جائے گا۔ دونوں بھائی نادر علی سے بہت متاثر ہوئے اور شیر ہو گئے۔ اگلی صبح نادر علی ان کے گھر سے روانہ ہوا۔ دونوں بھائی گاؤں سے باہر تک اس کے ساتھ گئے۔ لڑکے نے بتایا کہ نادر علی نصیر کے متعلق بہت پریشان تھا اور اس کی تلاش میں ایک اور گاؤں کو جا رہا تھا جہاں نصیر درخت خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے گاؤں کے باہر نادر علی کو الوداع کہی اور اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ ان دونوں کو بہت اچھا لگا تھا۔ نادر علی دور نکل گیا تو انہوں نے دیکھا کہ فیض بہت تیز تیز نادر علی کے پیچھے جا رہا تھا۔ بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ فیض نادر علی کا راستہ روکے گا اور اسے دھمکی دے گا کہ چلو آج ہی ٹکر ہو جائے۔
نادر علی کے پاس بید کا موٹا ڈنڈا تھا۔ ان بھائیوں کو معلوم تھا کہ فیض اپنے پاس چاقو یا خنجر رکھتا ہے۔ دونوں اپنے گھر آئے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، ورنہ وہ کلہاڑیاں لے کر جاتے۔ انہوں نے ڈنڈے اٹھائے اور گھر والوں کو بتائے بغیر نکل گئے۔ کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ یہ لڑکے کتنی سنگین واردات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ فیض کو ڈنڈوں سے پیٹیں گے۔ دونوں ادھر چلے گئے جدھر فیض اور نادر علی گئے تھے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، آگے زمین نیچے چلی جاتی تھی۔ دونوں بہت تیز ہو گئے۔ دیکھا کہ فیض نے نادر علی کو روک لیا تھا اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ بھائی قریب گئے تو نادر علی فیض سے کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی اور تھے جو تیرے روب میں آ گئے تھے۔ فیض نے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو انہیں کہا، اسے میرے ہاتھ سے مرنے سے بچاؤ لڑکے، اور اسے بتاؤ کہ تم دونوں اس کے نہیں میرے سالے بنو گے۔ چھوٹے بھائی نے مجھے بڑے اطمینان سے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ فیض کی یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فیض کے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے ڈنڈا فیض کے سر پر مارا، لیکن اس نے سر بچا لیا اور ڈنڈا اس کی گردن کے پچھلے حصے پر پڑا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ لڑکے نے دوسرا ڈنڈا اس کی پیٹھ پر مارا اور اس کے ساتھ اس کے بڑے بھائی نے اور نادر علی نے فیض پر ڈنڈوں کا می برسا دیا۔ اس کی پگڑی سر سے اتر گئی اور اس کے ننگے سر پر بھی ڈنڈے پڑے۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن دونوں بھائی باولے ہو گئے تھے۔ فیض پیٹھ کے بل پڑا تھا اور دونوں بھائی اس کے پیٹ اور سینے پر ڈنڈے مار رہے تھے۔ نادر علی نے کہا لگا کر کہا، اوئے شیرو، بدبخت مر گیا ہے، رک جاؤ۔ انہوں نے نبض دیکھی، وہ مر چکا تھا۔ وہ جگہ نشیبی تھی اور ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ انہیں کسی نے بھی نہ دیکھا۔ علاقے سے وہ واقف تھے، خون کا ایک قطرہ نہ نکلا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے لاش کس طرح اٹھائی اور ویران علاقے میں گئے تو انہیں ٹیلے میں ایک فراخ سوراخ نظر آ گیا۔ انہوں نے لاش سوراخ یعنی گف میں رکھ کر آگے دھکیل دی۔ نادر علی نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ خواہ کچھ ہو جائے، اگر شک میں پکڑے جاؤ تو جرم کا اقرار نہ کرنا۔ انہیں تسلی دلاسا اور حوصلہ دے کر نادر علی اگلے گاؤں چلا گیا اور دونوں بھائی اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ وہ فیض کو قتل کر آئے ہیں۔ اس نو عمر لڑکے نے جس انداز اور جس دیانتداری سے مجھے اپنے جرم کی تفصیل سنائی، اس سے میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ اس وقت میں بھی جوان تھا، خون جلدی جوش میں آ جاتا تھا۔ میں نے اس کے بڑے بھائی کو اندر بلایا اور اسے بتایا کہ تمہارے بھائی نے مجھے کہانی سنا دی ہے۔ بڑے بھائی کے چہرے پر غصے کا رنگ آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر جب اپنا ارادہ بتایا تو وہ کتنی ہی دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے ٹھنڈا کر لیا اور وہ بھی اقبالی باتوں پر اتر آیا۔ میں نے فیض کے دونوں جرائم پیشہ ساتھیوں کو لڑکوں کی موجودگی میں اندر بلایا۔ وہ ہتھ کڑیوں میں تھے۔ میں نے ان کی ہتھ کڑیاں کھلوا دیں اور کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا۔ ان سے پوچھا کہ 2 سال گزرے، کیا انہوں نے اس لڑکے کو اغوا کیا تھا؟ مجھے ایک شک تھا جس کا تعلق سروری کے ساتھ تھا۔ میں وضاحت یا تردید چاہتا تھا۔ گو قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے یہ بتا کر میرا شک یقین میں بدل دیا کہ یہ ایک ناٹک تھا جو فیض نے کھیلا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سروری اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ فیض نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو اغوا کر لیں اور اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اینٹوں کے پرانے بھٹے کی کوٹھڑی میں پہنچا دیں۔ ایک دن رات وہیں رکھیں، پھر وہ وہاں ایسے پہنچے گا جیسے اچانک آ گیا ہو۔ وہ دونوں اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے، پھر دونوں بھاگ جائیں گے اور فیض لڑکے کو سروری کے حوالے کر کے کہے گا کہ میں جان پر کھیل کر تمہارے بھائی کو چھڑا لایا ہوں، ورنہ لڑکا کسی نواب یا مہاراجے کے محل میں پہنچا دیا جاتا۔ انہوں نے یہ ناٹک کامیابی سے کھیلا۔ دونوں بھائیوں کو اور دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو میں نے ہتھکڑیوں کے بغیر نمبردار اور کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے روانہ کیا۔ سروری کے باپ کو اندر بلایا تو 20-21 سال کی عمر کی ایک بڑی ہی حسین لڑکی دوڑتی ہوئی اندر آئی اور میرے قدموں میں گر پڑی۔ یہ سروری تھی۔ اس کا باپ بھی اندر آ گیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ وہ ذرا باہر ہی ٹھہرے۔ وہ باہر نکلا تو میں نے سروری کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میرے بھائیوں کو کہاں بھیج دیا ہے؟ اس نے میری ٹھوڑی پکڑ کر کہا۔ اگر دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو چھوٹے کو چھوڑ دو، اس کی جگہ مجھے پکڑ لو۔ اس نے چھوٹے بھائی کی رہائی کے لیے جس طرح منتیں کی اور جس طرح اللہ اور رسول کے واسطے دیے، اس سے میرے جذبات ابل پڑے۔ اسے سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ دیکھو سروری، میں نے اس پر قابو پانے کے لیے کہا، تمہارے پیچھے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور 2 اتنے جوان اور خوبصورت بھائی پکڑے گئے ہیں۔ تم نے ایک بدماش کو دل میں بٹھا کر کیا حاصل کر لیا؟ وہ جیسے پتھر کا بت بن گئی ہو۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، میں نے کسی بدماش کو دل میں نہیں بٹھایا،
کیوں؟ کیا تم نے یہ اعلان نہیں کر رکھا تھا کہ تم فیض کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ سروری، میں نے کہا۔ کوشش میری بھی یہی ہے کہ تمہارے بھائیوں کو بچا لوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ فیض کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ اگر اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتی ہو تو سچ بولنا، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن مجھے سچی بات بتا دو۔ قرآن مجید منگوا لو، اس نے کہا۔ میں اللہ کا پاک کلام سر پر رکھ کر بات کروں گی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے اغوا کا واقعہ سنا کر کہا کہ ان کے گھر میں 2 دن تک ماتم کا منظر بنا رہا۔ سروری کی اپنی جو حالت ہوئی وہ اس نے یوں سنائی کہ میں باہر کو دوڑتی تھی اور گھر والے مجھے جکڑ جکڑ کر رکھتے تھے۔ میں چیختی تھی، میں جانتی تھی کہ گاؤں کے تمام مرد میرے بھائی کو ڈھونڈنے نکل گئے ہیں۔ وہ کھڈوں، نالوں اور غاروں اور ویرانوں میں میرے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر میں گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے اس بھائی کے ساتھ جو پیار ہے وہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے نہیں ہوتا۔ میں عورتوں سے کہتی تھی کہ جو آدمی میرے بھائی کو واپس لے آئے گا اسے میں وہ انعام دوں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ فیض کے ساتھ اس نے کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ دوسروں کی بیٹیوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ وہ سروری کے گھر گیا اور کہا کہ وہ لڑکے کی تلاش کو جا رہا ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ لڑکے کو بردہ فروش اور بڑے خطرناک ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ ان کے اڈے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر لڑکے کو لے آئے گا۔ وہ لڑکے کو لے آیا۔ لڑکے نے سب کو سنایا کہ فیض کس طرح دلیری سے لڑ کر اسے چھڑا لایا ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کمرے میں اسے قید رکھا گیا تھا وہ کہاں ہے۔ فیض نے اسے اس کمرے سے نکال کر بڑی دور لے گیا اور دور سے گھما کر گھر لایا تھا۔ سروری نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ فیض کو بھی اسی طرح سینے سے لگا لینے کو بےتاب ہونے لگی، لیکن ایسا نہ کر سکی۔ فیض خوبرو جوان تھا، اسے ناپسند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب تو وہ ہیرو بھی بن گیا تھا۔ سروری کو وہ بہت اچھا لگنے لگا۔ سروری اس کی گرویدہ ہو گئی۔ دوسرے تیسرے دن فیض نے سروری سے ملنے کا موقع پیدا کر لیا۔ سروری اسے بے تکلفی اور احسان مندی سے ملی۔ فیض لڑکیوں کے معاملے میں استاد تھا۔ اس نے سروری کو یہ تاثر دیا کہ وہ دن رات اسی کے تصور سے دل بہلاتا رہتا ہے۔ ان دنوں فیض نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا تھا اور ان کی انبن ہو گئی تھی۔ سروری نے یہاں تک ارادہ کر لیا کہ فیض اگر اسے شادی کے لیے کہے تو وہ مان جائے گی اور اپنے ماں باپ کو بھی منوا لے گی، مگر دوسری تیسری ملاقات میں فیض نے اپنی بری نیت کا اظہار کر دیا۔ سروری اس کی ممنون تھی، وہ بھٹک چلی تھی، لیکن اسے خیال آ گیا کہ فیض تو عورتوں کا شکاری ہے اور وہ خود شریف باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے فیض سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ شادی کے بغیر وہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں رکھے گی۔ فیض نے مجھے کہا کہ شادی بھی ہو جائے گی۔ سروری نے مجھے سنایا، لیکن میں اپنے آپ کو مزاروں اور معمولی معمولی لوگوں کی بیٹیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فیض اپنے مطالبے سے باز نہ آیا۔ وہ مجھے ایک عورت کو پیغام دے کر بلایا کرتا تھا۔ میں نے ملنے سے کبھی انکار نہ کیا، اس لیے جب اس نے بلایا اور جہاں بھی بلایا میں پہنچ گئی۔ میں اسے راتوں کو کھیتوں میں بھی ملی، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں شادی کے بغیر اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ ایک بار اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم راجپوت ہو تو میں بھی راجپوت کی بیٹی ہوں، ہمت ہے تو زبردستی کر کے دیکھو۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ غصہ چھوڑ، تمہیں موت آ جائے تو راجپوتی خون کو ناپاک نہیں کروں گی۔ شادی کرنی ہے تو کر لوں گی۔ تم نے میرے بھائی کو موت کے منہ سے نکالا تھا، اس کا صلہ دوں گی۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی کا اغوا ایک ناٹک تھا جو فیض نے اس کے سامنے ہیرو بننے کے لیے کھیلا تھا۔ فیض سیدھے راستے پر آ گیا۔ اس نے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگا، لیکن انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ فیض شرابی کبابی آدمی ہے، بدماشوں کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی اسی لیے اجاڑ رکھا ہے کہ عورتوں کا دل دادا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں فیض کو اس کی نیکی اور بہادری کا صلہ دینا چاہتی ہوں۔ ماں نے مجھے اس کی باتیں سنا کر قائل کر لیا کہ فیض کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ میں اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کی خاطر خاموش ہو گئی۔ انکار کے بعد فیض نے مجھے بلایا تو میں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اب تم کیا کرو گی؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے والدین کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ اس پر میری اس کی تو میں ہو گئی۔ میں غصے سے واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کا پیغام ملا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، ورنہ میں اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گا۔ میں ڈر گئی۔ فیض کو سب جانتے تھے کہ وہ کیا کر سکتا تھا۔
سروری کے بیان کے مطابق فیض اسے ڈرانے لگا کہ وہ اس کے بھائی کو غائب کر دے گا۔ سروری بھائی کے معاملے میں بہت حساس اور وہمی تھی۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ وہ فیض کی دھمکیوں سے ڈر گئی۔ وہ فیض سے ملی۔ فیض نے اسے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہہ دے کہ اس کی شادی فیض سے کر دیں ورنہ پچھتائیں گے۔ سروری نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا۔ اس کا باپ لڑاکا نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی لڑائی سے بچانا چاہتا تھا، مگر ماں باپ نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ سروری فیض کی دھمکیوں کا اثر لیتی رہی اور اسے ملتی رہی اور اسے کہتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے اپنے ماں باپ کو منوا لے گی۔ فیض نے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ سروری نے کہا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ تو سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سروری فیض سے ملتی ہے۔ اس کی سہیلیوں کو معلوم تھا کہ رات کو اسے کھیتوں میں بھی ملتی ہے۔ سروری بڑے عجیب چکر میں آ گئی۔ جب اس کے دو امیدواروں کو یکے بعد دیگرے سے اس کا رشتہ دے دیا گیا اور وہ دوبارہ اس کے گاؤں میں نہ آئے تو فیض نے اسے بتایا کہ تمہارا رشتہ کوئی نہیں لے جا سکے گا۔ پھر سروری کی شادی کا دن مقرر ہوا تو ہونے والے دلہا کو لوگ بے ہوشی کی حالت میں ویرانے میں سے اٹھا لائے۔ تو فیض نے سروری سے کہا کہ یہ اس کی کارستانی ہے اور وہ اس کے چھوٹے بھائی کو غائب کر سکتا ہے۔ سروری بہت زیادہ ڈری۔ اب فیض صرف رشتہ لینے پر زور دیتا تھا۔ اتنے میں نصیر آ گیا۔ اسے بھی فیض نے دھمکیاں دی۔ نصیر نے سروری کے ماں باپ کو بتایا اور اس نے بڑی دلیرانہ باتیں کی۔ پھر نادر علی نصیر کو ڈھونڈتا ہوا آن پہنچا۔ سروری نے نادر علی کو دیکھا تو اس نے عہد کر لیا کہ وہ فیض پر لعنت بھیجے گی اور نادر علی کے ساتھ شادی کرے گی۔ رات نادر علی نے سروری کے گھر بیٹھ کر کہا کہ وہ فیض کو ایسا غائب کرے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ سروری کو نادر علی کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں۔ نادر علی چلا گیا اور اسی روز فیض بھی غائب ہو گیا۔ مجھے فیض کے مرنے کی بہت خوشی ہے، سروری نے کہا، لیکن جس بھائی کی خاطر میں بدنام ہوئی ہوں وہ پھانسی کے تختے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کے باپ کو بلایا۔ اس کی تو جیسے کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اپنے بیٹوں کے لیے روتا تھا۔ وہ فیض کو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ کہتا تھا۔ اس نے فیض کے جرائم کی کچھ باتیں سنائی تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور تھانے کو روانہ ہو گیا۔ نادر علی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے الگ بٹھا لیا اور پہلی بات یہ کہی کہ فیض کو قتل کر کے اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اس نے جرم سے انکار نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو چھوڑ دو اور مجھ اکیلے کو گرفتار کر لو۔ میں نے اسے کہا کہ میں تینوں کو گرفتار کروں گا اور انشاءاللہ تینوں واپس آ جاؤ گے۔ نادر علی کے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نصیر کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات بھائیوں والے ہیں۔ میں نے نمبردار کو جو گالیاں دیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اسے کہا کہ میں اس کی نمبرداری ختم کروا کر اسے بستہ الف کا بدماش لکھ لوں گا۔ نمبردار کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں دراصل اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب بتایا کہ اپنی نمبرداری بچانے کے لیے وہ کیا کرے اور جو کچھ کرے اسے راز میں رکھے تو وہ ہاتھ جوڑ کر راضی ہو گیا۔ دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے کہا کہ انہوں نے ایک آدمی کو اغوا کر کے حراست میں رکھا ہے، اس کی انہیں 5 سزا دلاؤں گا۔ انہیں بچنے کی ایک صورت بتائی اور وہ چونکہ استاد تھے اس لیے مان گئے۔ میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ نصیر کو بھی میں نے سمجھا لیا۔ میں ان تفصیلات میں جانا بیکار سمجھتا ہوں کہ میں نے کس کو کیا کہا اور کاغذات میں کیا کچھ لکھا۔ مختصر یہ کہ میں نے نصیر کے اغوا کے کیس پر یہ رپورٹ لکھی کہ نصیر فلاں گاؤں میں گیا اور بیمار ہو گیا تھا، لاپتہ نہیں ہوا تھا۔ فیض کے قتل کا چالان نادر علی اور دونوں بھائیوں کے خلاف تیار کر کے عدالت میں دے دیا۔ تینوں کو 4-5 مہینے جوڈیشل حوالات میں رہنا پڑا، لیکن سیشن میں کیس چلا تو تینوں کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا۔ میں نے استغاثہ کچھ ایسا ہی تیار کیا تھا۔ بری ہونے کے 1 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ نادر علی سروری کو بیال آیا ہے۔